औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल का हमारा थर्ड पारा थोड़ा हम डिस्कस कर लें, थोड़ा कन्फ्यूजन्स वगैरह हो तो दूर हो जाएंगे। जैसे मैं सवाल करूँगी, मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करती हूँ, यानी आप लोगों को खुद दे देती हूँ कि अगर कुछ बोलना भी है तो आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंशाल्लाह। किसी के पास क्वेश्चंस है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी महजबीन जी, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। सूरह बकरा की आयत की रोशनी में बताएं कि किस कबीरा गुनाह पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान जंग है। जी, ऑप्शंस क्या है? नहीं लिखी, बाजी से आंसर लिखी हुई। नहीं, अच्छा, नहीं ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं ना, मैं ढूंढ रही हूँ। बाजी यस है कत्ले नाहक, यस, बी जिना और Yes. सी सूद। यस, कत्ले जिना, सूद और कत्ले नाहक, कत्ले नाहक, जिना एंड सूद। यस, विच इज द करेक्ट आंसर? प्लीज टाइप कर दीजिए, कमान फास्ट टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ मैं आप लोगों का, मुझे टाइप कर दीजिए। शारिया, तस्लीम, अफरोज, शमशाद खां, अंबर, ज़किया सुल्ताना। और लोग नहीं? आंसर ये करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आंसर करेक्ट है बताइए, कौन सा हो सकता है जी? सी सूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन जिन लोगों ने सी लिखा है सबका करेक्ट है। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, राइट जी। और जो है सेकंड क्वेश्चन है जी। सूरे आली इमरान यस 28 की आयत नंबर 28 की रोशनी में जवाब दे कि मुसलमान यहूद व नसारा से क्या नहीं कर सकते। यस, ऑप्शंस ऑप्शन है ए जंग, यस, बी तिजारत और सी कल्बी दोस्ती। कल्बी दोस्ती जी। 28 की रोशनी में ला यत्तखिज़िल मोमिनीन अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। यस, तो अब देख लीजिए, ऑप्शन लिखिए, क्या इन्हें कल्बी दोस्ती या जंग और क्या? बाजी जंग, तिजारत और कल्बी दोस्ती। यस, विच इज द करेक्ट आंसर? प्लीज राइट डाउन, कम ऑन। अंबर, आयशा, ज़किया सुल्ताना, शाइस्ता, शमशाद खां और शारिया, अफरोज तकीदार, शाइस्ता, आरिफा बानो, महजबीन जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबका करेक्ट है। पहला भी सूद सबका करेक्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह, तस्लीम यस करेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या नहीं करनी चाहिए? कल्बी दोस्ती, उनके साथ कल्बी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। यस, गुड। थर्ड क्वेश्चन बाजी थर्ड इज सूरे आले इमरान Yes. आयत 77 की रोशनी में जो लोग अल्लाह से बदअहदी करते हैं यस, उनके मुतालिक कितनी सजाओं का तज़किरा है। यानी आयत नंबर 70। ऑप्शन ए की 3, आयत नंबर 77। यस जी, 3, 4, 5, ऑप्शन 3, 4, 5 है। 3, 4, 5 यस। देखिए 77 अगर आप निकालेंगे ना तो प्लीज आप अपना टाइप करिए 3, 4, 5। यस, कमान फास्ट। ज़किया सुल्ताना, रेहाना, रेशमा, शारिया, महजबीन, अफरोज तकीदार, शमशाद खां, अंबर। सबने 5 लिखा है। देखिए, इन्नल लदीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समनन कलीलन उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरती
ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے. یہاں سے کاؤنٹ کریے. لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. نمبر 2، قیامت کے دن ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. وَيُزَكِّيهِمْ. نمبر 3، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. 3 بھی لکھے کریکٹ، 4 بھی لکھے کریکٹ. 5 کہاں سے آ گیا مجھے بتائیے. 3 آلسو کریکٹ. جی ہم لوگ نے پہلا سینٹنس بھی انکلوڈ کیے. کون سا سینٹنس؟ میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. اچھا اوکے، تو اس اعتبار سے آپ نے لیے ہیں. تو لیکن یہاں دیکھیے لا خلق، ان کو کوئی حصہ نہیں. فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اچھا آپ نے اس کو بھی کاؤنٹ کیا ہے تو 1. لیکن مین یہاں سے ہے لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. 3 از دا مین تھنگ ہے. 3 کریکٹ ہے. اگر 4 بھی دے دے 5 بھی چلیے، کیونکہ آپ لوگ اپنے کاؤنٹنگ میں کرے ہیں لیکن بات تو سمجھ لیے ہیں، آیت کو پہچانے. اوکے، ہم آپ کے آنسر کو، سب کے آنسر کو کریکٹ کرتے ہیں. رائٹ، چلیے الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. اور 4th کوسچن سورہ آل عمران 85 میں ذکر ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور طرز زندگی کو پسند کیا تو وہ آخرت میں من پسند زندگی میں ہوگا. بی، نقصان اٹھانے والے میں. سی، کوئی جواب درست نہیں. وچ از دا کریکٹ آنسر؟ رائٹ ڈاؤن پلیز. یس، ریشما، مہجبین، تسلیم، زکیہ سلطانہ، شائستہ، شمشاد خان، عائشہ ناہید. یس، عارفہ بانو. کیوں آپشن 2 ڈال دیے ہوئے ہیں؟ جو رائٹ ہے وہ رائٹ. امبر، یس الحمدللہ، بی از دا کریکٹ آنسر. کیونکہ نقصان اٹھانے، خسارہ اٹھانے والے میں ہوگا. یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر جو بھی دین وہ اختیار کرتا ہے تو وہ خسارے میں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. خسارہ اٹھانے والوں میں. تو بی از دا کریکٹ آنسر الحمدللہ. اور لاسٹ ون سورہ آل عمران 78 میں اللہ کی کس کتاب میں تحریف کا ذکر ہے؟ تورات، زبور، انجیل. وچ از دا کریکٹ آنسر؟ بس رائٹ ڈاؤن. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. جی، which is the correct answer? Yes, عارفہ بانو، امبر، شائستہ، شمشاد خان، تسلیم. شمشاد خان ٹی لکھے ہوئے ہیں جی. اچھا سمجھ گئی میں. یس الحمدللہ، یہ از دا کریکٹ آنسر تورات. تو الحمدللہ جن کے بھی 5 سوالات کریکٹ ہوئے ہیں جی، جو کریکٹ ہو گئے ہیں پلیز ریز یور ہینڈز. جس کے بھی 5 کریکٹ ہو گئے ہیں، آپ خود اپنا نام جو ہے ڈی کے گروپ میں لکھ دیجئے گا انشاءاللہ. کہ 5 آؤٹ آف 5 کون کون کرے ہوئے ہیں؟ کس کے کریکٹ آئے ہوئے ہیں؟ یس، یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے جی. تو الحمدللہ یہ 7 یا 8 جو بھی ہاتھ اٹھے ہیں الحمدللہ ان کے سب کے کریکٹ ہو گئے ہیں. یعنی شاریہ، زکیہ سلطانہ، شمشاد خان اور تو الحمدللہ جن لوگوں کے سب کے کریکٹ ہوئے ہیں، تسلیم، مہجبین، الحمدللہ یہ ونرز ہیں. کنگریچولیشنز. بس الحمدللہ اسی طرح آپ ایک 10 منٹس بیفور کلاس میں آ جائے، ہم ڈسکس کر کے اس طرح کر لیں گے تاکہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے اور آپ کو یہ بھی آ جائے کہ آنسر کس طرح سے نکالنا ہے. الحمدللہ چلیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے. میں دعوت دیتی ہوں حفصہ شاہد کو، وہ آئیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں. حفصہ شاہد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد، محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. الحمدللہ DQ 2024 دور قرآن جو ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 8 پارے میں آئے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج 9 پارہ بھی ہم شروع کریں گے. سورہ اعراف چل رہا ہے آیت نمبر 35 سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل دکھا، اس سے بچا. کہیں ایسا نہ ہو کہ حق و باطل ہم پر غلط ملت ہو جائے اور ہم بہک جائیں. اے اللہ ہمیں نیکوکار پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. آمین یا رب العالمین. اے آدم اور ابراہیم علیہ السلام کو سکھانے والے ہمیں بھی سکھا دے. اے سلیمان علیہ السلام کو سمجھانے والے ہمیں بھی سمجھا دے. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اے اللہ خبر کی وحشت سے ہمیں بچائے رکھنا اس قرآن کی بدولت. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اللہ اس قرآن کی بدولت ہم پر رحم فرما. وجعلہ لی، ہمیں بنا دے اس کا امام.
وہ نورن اور نور عطا فرما، وہ ہدن ہدایت، وہ رحمہ اور رحمت عطا فرما۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیتو، اللہ جو کچھ اس میں سے ہم بھول جائیں ہمیں یاد دلا دے۔ وعلمنی منہ، ہمیں سکھا دے اس میں سے۔ ما جہلتو، اللہ جو کچھ ہم نے جو ہے بھول گئے ہیں اس کو ہمیں یاد دہانی کرا دے۔ ورزقنی، اور ہمیں رزق عطا فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ وہ تلاوت ہو آنا لیلی و آنا نہار، اس کی تلاوت ہم رات دن ہر لمحہ ہر پل کرنے والا بنا دے۔ وجعلہ لی، ہمیں بنا دے اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے یا رب العالمین۔ اے رب العالمین، اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کے رنج اور غم، دکھ، بیماری، تکالیفوں کو، ڈپریشن، فرسٹریشن، اکیلا پن، تنہائی، ان تمام چیزوں سے دور کر دے ہمیں۔ اللہ اس قرآن کے بدولت ہمارے دلوں میں سکون، راحت، آرام، اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے سینوں کی بہار، دلوں کا نور اور آنکھوں کا نور عطا فرما۔ اس کے ذریعے ہمیں سیدھی راہ دیکھنے والے بنا دے۔ اللہ آج تک جتنے بھی شرک، کفر، بدعت، خرافات ہم نے جو کیا ہے، اللہ سچے دل سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں کہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے، ہمیں سیدھی راہ دکھا اس قرآن کی بدولت۔ یا اللہ جو اب تک آج تک نہیں آ سکے ان سب کو آنے کی توفیق عطا فرما، سب کے لیے آسانیاں کر دے، بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو حلال کی روزی عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک، قیامت کے دن درجات کو بلند کرنے کا سبب بنا۔ یا اللہ اس قرآن کی بدولت ہماری بخشش کرنا۔ اے اللہ جس طرح قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا چلے جا، جو تو قیامت کے دن یہ بات ہم سے کہے گا، اللہ آج ہم دنیا میں اس کو تھامنے والے، اس کو پڑھنے والے بنا دے، اس کا فہم، اس کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ کلاس میں ہیں، جو سن رہے ہیں، جو سامعین ہیں، جو حاضرین ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے دلی مرادوں کو تو بر لے کر آ۔ اللہ تو سب کی مرادوں کو سننے والا ہے۔ اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلے صادر فرما، جو بیمار ہیں کل شفا عطا فرما، جو مرض الموت میں مبتلا ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے صادر فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ تو آئیے ہم سورہ شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ اعراف میں 206 آیتیں ہیں اور اس میں ہم نے کچھ آیتوں کو دیکھ چکے ہیں، کیونکہ سورہ الانعام اور سورہ اعراف ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ سورہ الانعام میں سائنٹیفک دلائل ہے تو سورہ اعراف میں ہسٹری کے بارے میں بتا دیا گیا، پچھلی اقوام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورہ الانعام میں ہم نے ایک آخری آیت پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ دینن قیمن، سچا دین جو قائم دائم رہنے والے دین پر چلا، ملت ابراہیم حنیفہ، جو یکسوئی کے ساتھ، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار اس پر ہمیں چلا، اور ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یا رب العالمین، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری عبادتیں، ہماری مالی، جسمانی، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بات جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ سے عہد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ یہ اللہ سے عہد ہے، اس عہد کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے، غفلت نہیں برتنا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن ہمارے لیے وہ سورس ہے، وہ لنک ہے، وہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا راستہ بتانے کے لیے، ہمارے لیے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے GPS ہے۔ آج کہیں نئے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، دیکھیے آپ میپ ڈال لیتے ہیں، روڈ میپ ڈالتے ہیں، GPS ڈالتے ہیں، وہ آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ تو کس طریقے سے اس ڈائریکشن سے آپ اپنے ڈیسٹینیشن کو پہنچ جاتے ہیں، یہ ہماری اخروی زندگی کی یہ جو ہے ڈیسٹینیشن بتاتا ہے قرآن۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کی ہر احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے، مسلمان سبمیشن کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے،
نمبر 2 مسلم کا مطلب اس کی حفاظت بھی کرنا ہے. ہم ایک ایک آیت کے امین ہیں, کسٹوڈین ہیں. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دار نبی کی امت ہیں ہم, تو ہمیں کتنا امانت دار ہونا چاہیے. یہ دین امانت, یہ قرآن امانت ہے. تو اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو ہمیں دے رکھا ہے تاکہ ہم اس کو آگے پہنچائیے, لوگوں تک پہنچانا ہے, لوگوں کو شرک سے, بدعات سے, خرافات سے بچانا ہے. امر بالمعروف نہیں انل منکر کا ہمیں حکم دینا ہے. برائی کو دیکھ کر بہت پیار, محبت, ہمدردی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرنا ہے. چیریٹی بگنس فرام ہوم. جو بھی کام کرتے ہیں ہم لوگوں کو جو ہے بتانے سے پہلے خود اس پر عمل کرنا چاہیے, تبھی جا کر ہماری زبان میں بھی جو ہے تاثیر ہوگی اور ہماری بات کو لوگ مانیں گے. تو لہٰذا ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اور آیت نمبر 32 پر جو بات حلال اور حرام پہ اوپر ہی بہت زور دے دیا گیا ہے, اور اللہ کی آیتوں میں, اللہ کے احکامات میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک آیت کا بھی انکار پورے قرآن کا انکار, جیسے ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے, ایک کتاب کا انکار تمام کتابوں کا انکار ہے. آمنا یعنی ہم نے جو سورہ بقرہ کے جو آخری 2 آیتیں پڑھی ہیں اس میں ہم نے کیا اقرار کیا ہے؟ آخری 2 آیتیں, اس میں کس طریقے سے بات کو وضاحت کر دی گئی ہے. آمنا باللہ و رسلہ و کتبہ, کس طریقے سے ہم نے بتا دیا ہے ہم اللہ پر ایمان, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, مرنے کے بعد جی اٹھنے پر, اچھی اور بری تقدیر پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں وہ اللہ کا ہے, چاہے ہم چھپائیں, ظاہر کریں, اظہار کریں, اس کو سب پتہ چل جاتا ہے. اللہ جسے چاہے معاف کر دے, جسے چاہے سزا دے, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رسول بھی ایمان لے کر آئے اس چیز پر جو اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی, اور مومنین بھی ایمان لے کر آئے. اور کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم رسولوں میں ایک دوسرے میں تفرقہ نہیں, کوئی بڑا کوئی چھوٹا, کسی کی عظمت کو بڑھانا, کسی کی عظمت کو گھٹانا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی, سمینا و اطعنا. ہم یہ نہیں کہیں گے سمینا و سینا, ہم نے سن لیا جی مانیں گے نہیں. ہمیں معلوم تو ہے قرآن آیتیں, اللہ کے احکامات, لیکن ہم عمل نہیں کریں گے. سود حرام ہے جی, لیکن سود ہم لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, سود پر مال لے رہے ہیں, گھر کی تعمیر ہو رہی, بچوں کی ایجوکیشن, بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ رسم و رواج, ہمارا سٹیٹس, پوزیشن کو ہمیں برقرار رکھنا ہے. مال نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی چیز گروی رکھ کر لے کر آ رہے ہیں, لون لے کر آ رہے ہیں, پھر یہ سب کیا ہے بتائیے؟ تو ایک بات کو ہم نہیں مانتے, ہم اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں, باپ دادا کے رسم و رواج کی پیروی کر رہے ہیں, اللہ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. تو کہاں کے مسلمان؟ مسلمان کا مطلب اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا, اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینا. مجھے پسند نہیں رشتہ داروں کو دینا, رشتہ داروں سے ملنا, لیکن اللہ کا حکم ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی, ناپسند ہونے کے باوجود مجھے یہ کام کرنا ہے, تبھی جا کر میں مسلم ہوں. صرف نماز پڑھنے سے مسلم نہیں, روزہ رکھنے سے نہیں, حج اور زکوٰۃ کرنے سے نہیں, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے میں مسلم بنتی ہوں. تو پھر دیکھیے دعویٰ کا کام کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کٹ حجتیاں ہو رہی ہیں, کرٹیسزم ہو رہا ہے, لوگ تانے دے رہے ہیں. بیٹیوں کے 2 نکاح ہوئے تھے, ابو لہب کے بیٹوں سے, عتبہ اور شیبہ سے, اس نے طلاق دلا دی. طرح طرح کے جو ہے چیلنجز کو قبول کر رہے ہیں. ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں ابو طالب کے پاس کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ کمپرومائز کر لیں گے ہم دین کے معاملے میں, یا نہیں آپ اپنے سرپرستی کا ہاتھ اٹھا دیجئے, یا نہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیجئے. یہ جو ہے آ کر ڈیلیگیشنز, آپشنز دے رہے ہیں. ہمیں بھی دنیا میں ایسے جو ہے قرآن کی جب دعوت کا کام لے کر اٹھتے ہیں, سے چیلنجز آتے ہیں. سب سے پہلے گھر والے دشمن ہو جاتے ہیں, شوہر کٹ پٹ کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا تم ہم ہمیشہ قرآن کلاس اس میں لگی ہوتی ہو, گھر کا نہ تمہیں دھیان ہے, نہ کبھی شوہر کا تمہیں کوئی احساس ہے, دینے لگتے ہیں. اب ساس سسرے جو بھی دیگر افراد وہ بھی دینے لگتے ہیں کہ ہمیشہ بس یہی ہے کہ قرآن قرآن قرآن, حقوق العباد تو بھی ہے. تو دیکھیے ہم اگر کوئی قرآن سن رہے ہیں, دعویٰ کا کام کر رہے ہیں, تو ایک بات اچھی طرح یاد کر رکھ لیجئے, ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنی تمام ذمہ داریوں کو, گھریلو ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے, سب کا حقوق العباد حق ادا کرتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے.
ورنہ ہم وہی ہو گئے، ایک پلہ بھاری ایک پلہ ہلکا ہو گیا. یعنی اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں، اکثر ہمارے پاس آتے ہیں میسیجز کالز آتے ہیں کہ قرآن سن رہے ہیں، قرآن کا اس میں لگے ہوئے ہیں، تو بس گھروں میں ہمارے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، بچے ناراض ہو جاتے ہیں. پتہ ہے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ نہیں کیا. آپ نے تو ہے قرآن کا حق دینے میں لگ کر جو ہے حقوق العباد کا حق جو ہے اب ضائع کر رہے ہیں. اب رات بھر جو ہے اب کوئز تیار کرنے میں، فلانا کرنے میں، پڑھنے میں آپ نے وقت لگا دیا. صبح جو ہے ایک تو آپ نے فجر کی نماز گول کر دی، نمبر 2 بچوں کو جو ہے ٹفن بنائے بغیر بچے چلے گئے، باہر سے لے کر کھا رہے. تو پھر یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ اگر ہم کسی کے حق میں حق تلفی کرتے ہوئے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا. دونوں چیزوں کو بیلنس لے کر ہمیں چلنا چاہیے. یہی تو حکمت ہے. آپ ایسے ایکٹیو ہو جائیے کہ سب کام گھر کا بھی ہو گیا، سب کا ہونے کے بعد پھر آپ دیکھیے کان سے سن رہے ہیں نا، آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، آپ سنتے جائیے، آپ کے ہاتھ کام کرتے رہیں گے. تو یہ بیلنس ہمیں مینٹین کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں واضح فرماتا ہے، سورہ رحمان میں آتا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں خلل مت ڈالو، ڈنڈی مت مارو، کسی کا حق مت مارو. حقوق العباد کا حق مار کر حقوق اللہ کو دینے لگو گے، پھر حقوق اللہ کا دے رہے ہیں تو پھر حقوق العباد کا نہیں. اب حقوق العباد میں اتنے جو ہے امرس ہو گئے، بچوں کو لا رہے ہیں، لے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کمفرٹ زون ایوری تھنگ. اللہ کا ہی حق نہیں. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. اس کائنات کا نظام بنایا ہے بیلنس طور پر. ہمارے جسم میں بھی دیکھیے کتنا کیلشیم ہونا، کتنا میگنیشیم ہونا ہے، کتنا شوگر ہونا، کتنا گلوکوز، ایوری تھنگ از ان بیلنسڈ. اللہ نے رکھ دیا. اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی بی پی، کبھی شوگر اٹیک ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کو بیلنس لے کر چلنا ہے. تو لہٰذا یہ بات اچھی طرح ذہنوں میں واضح کر لیجئے، توازن اختیار کرنا. اللہ نے اس کائنات کو بھی بیلنس رکھا ہے. زمین کو بنا دیا کہیں ڈھلک نہ جائے، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے. تو یہ بیلنس کر رہی ہے نا. تو کبھی بھی دیکھیے کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں، سمندر میں جا رہی ہے، کہیں ایک طرف زیادہ ہو جاتا نا تو وہ دیکھیے پھر لوگوں کو کہتا کہ اس طرف آ جائے. بیلنس سیسا آپ نے دیکھا نا، بچوں کا کھیلنے والا پارک میں، گارڈنز میں رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. بیلنس رہے گا تو ہی یہ ایکول ہوگا. تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس میں دیکھ لیجئے حلال اور حرام میں ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی حلال اور حرام واضح کر دیا. اور جو ہے اللہ تعالیٰ رشتوں میں بھی محرمات کون ہے، نامحرم کون ہے. محرم کے سامنے ایک عورت کو کتنے لباس میں آنا چاہیے؟ سطر میں. سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے کا ناخن، یہ سطر ہے عورت کا. ہمیشہ ڈھکا چھپا ہونا چاہیے. احرام بھی ہے تو یہی اس کا احرام ہے. احرام سطر میں رہنا چاہیے. یہ ہوم ڈریس ہے، یہ گھر کا لباس ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کزنس ہے، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، یہاں پر جو ہے میٹرنل ہے، پیٹرنل ہے، چچا چچیرے، تائرے، پھپھیرے، ہو ایور اٹ میں بھی، پڑوس ہیں، ایک ہی خاندان کے، قبیلے کے، ہو ایور اٹ میں بھی. اب جب گھر کے باہر جاتے ہیں تو اجنبی ہو جاتے ہیں. ہم جانتے ہی نہیں، سڑک پر جا رہے ہیں، کہیں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کبھی بس میں، کبھی پلین میں، تو یہ سب اجنبی محرم ہو گئے ہمارے لیے. ان کے آگے کون سا لباس پہننا ہے؟ چہرے کو بھی ڈھانپ لینا ہے، میک اپ کر کر، فل لپسٹک لگا کر، وہ آپ جو ہے رنگیلے بن کر نکلے ہوئے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، اسپرے لگا کر کہ سب آپ کی خوشبو سے متاثر ہو رہے ہیں. یہ سب گناہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے. عورا کا مطلب چھپی رہنے والی چیز ہے، چھپی رہنے والی ہے، صرف شوہر کے لیے ہے. اس کا سنگار، اس کا بناؤ، سب کچھ اس کے لیے ہے. ہاں محرم رشتہ دار کے آگے ہاتھ کی کلائی، چہرے کی ٹکیا، پیر کے جو ہے پیر کھلا رہ سکتا ہے. اللہ نے یہ اجازت دے دی. یہ بیلنس لے کر ہمیں چلنا چاہیے. اسی طرح گھر کے ذمہ داریوں میں بھی کہ ہر ایک کا خیال رکھنا ہے. ہر ایک کو کیا ضرورت ہے، بیمار ہے تو تیمارداری، کسی کے کھانے کا وقت ہے تو کھانے کا اس کا انتظام کر کر، کوئی مہمان آ گیا تو فوری جو ہے آپ تھوڑا وقت مہمان کے لیے نکال کر اس کی مہمان نوازی، اس کی ضیافت کر کر پھر آپ اپنے کام میں. تو یہ اس طریقے سے ہمیں ٹائم مینجمنٹ کرنی چاہیے. اللہ سے بھی دعا کریے اللہ میرے وقت میں بھی برکت دے اور تمام چیزوں کو میں بیلنس لے کر چل سکوں. ہمارا دین بہت پیارا دین ہے. کیئرنگ شیئرنگ ہمیں سکھاتا ہے. صرف ہمیں یہی نہیں ریچولس ادا کر دو جی، تم جیو مرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، بس اتنا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں.
ایک ایک فرد کا. تمہیں صرف گھر کے افراد کا نہیں، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، اور اسی طرح دائرہ بڑھتا ہوا ملک کا. بینگ اے سٹیزن آپ کی یہ ذمہ داری ہے، کوڑا کرکٹ نہ پھینکے، ماحول کو گندگی نہ فراہم کرے. آپ تو بہت 5 مالے کی بلڈنگ تو بنا لیے، لیکن آپ کے گندے پانی کا پائپ آپ نے تو روڈ پر چھوڑ دیا، سڑک پر، جس سے آنے جانے والوں کو گندگی. دیکھ لیجئے ہندوستان میں، پاکستان میں، وہ نالے بیچ میں سڑک میں روڈ پہ سے چل رہے ہیں، اور وہاں پر پورے مچھروں نے ڈیرا ڈال لیا. جب مچھر آتے ہیں تو دیکھ لیجئے پولوشن کی وجہ سے، گاڑیوں کی وجہ سے، فیکٹریز کی وجہ سے، انڈسٹریز کی وجہ سے پولوشن میں کتنی خرابی، پولیوٹیڈ ہو جاتے ہیں. اس سے جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، جو آکسیجن لیتے ہیں، ان آکسیجن کے ساتھ یہ تمام چیزیں آ کر ہمارے لنگس کو افیکٹ کرتے ہیں. جتنا سٹیز میں، جتنا دیکھ لیجئے جہاں تک پاپولیشن ہے، جہاں معدنیات زیادہ ہے، گاڑی ہے، یعنی یہ انڈسٹریز ہے، یہ ایریا میں دیکھیے یہاں ڈاکٹرز کے ڈسپنسریز، ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پولیوٹیڈ ہے. جو آکسیجن ہم لیتے ہیں وہ پیور نہیں، پولیوٹیڈ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے جسم پر افیکٹ کر رہے ہیں. گندگی ہم نے پھیلا دی، ہر ایک کوڑا کرکٹ لے گیا سڑک پر پھینک دیا، کوئی نظام نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں کہ ہم ایک بیگ رکھے، ایک یعنی ڈسٹ بن رکھے، اس میں سب کوڑا کرکٹ ڈالیں گے. سب کے لیے، سب کی بھلائی کا کام. ہم خیر امہ ہے، امت وسط ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ وہ نیک کام کرنا ہے. تو اس طریقے سے ماحول، معاشرے کا بھی خیال رکھنا ہے، پولیوٹیڈ نہیں ہونا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے مچھروں کو آپ خود دعوت دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینک کر، گندگی کر کر. آپ کے گندے نالے ایک دوسرے کے فلیٹ میں جا رہی ہیں، دوسرے کا فلیٹ خالی ہے تو وہاں مچھروں کا ڈھیر بن گیا. اب وہ مچھر، اب آپ اے سی میں بیٹھے ہیں، آپ اچھی طریقے سے آپ دروازے بند کر کر بیٹھے، کیا وہ مچھر آپ کو افیکٹ نہیں کرے گا؟ جیسے موقع ملے گا آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا، آپ کو بھی کاٹے گا. تو لہٰذا ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ مورلز میں آتے ہیں، ایتھکس میں آتے ہیں. دین اسلام یہ تمام چیزوں سے بحث کرتا ہے. تو رشتوں میں بھی بتا دیا حلال اور حرام کیا چیزیں ہیں، کھانے میں بھی بتا دیا، اب لباس میں بھی بتا رہا ہے. کسی بھی معاملے میں ہم آزاد نہیں، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. لباس ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کی آیتوں میں سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. سورہ اعراف 26 میں ہم کل پڑھ چکے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے بنو آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، نیزے تمہارے لیے زینت کا ذریعہ. نمبر 2، بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. تو لباس کا حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام بنو آدم کو خطاب فرمایا، جیسا کہ یا ایھا الناس کہتے ہوئے سورہ نساء کو اللہ نے شروع کیا. تو یہاں پر دیکھ لیجئے بنو آدم اسپیسیفائی کر کر مسلمان نہیں کہا، عربس نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ بنو آدم، آدم کی اولاد. اس کا مطلب ہے کہ لباس کا حکم ہر مذہب، ہر ملت، تمام اولاد آدم کے لیے ہے. جیسا کہ گویا ایمان، نماز، روزے سے بھی پہلے لباس کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے لباس کی اتنی اہمیت دے دی گئی ہے. ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے لباس تیار کرنے کے اسباب، سورسز اور وسائل اللہ نے مہیا فرمایا. دیکھیے یہ ہم روئی کا کاٹن جو اگتا ہے، بتائیے کاٹن کے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ زراعت کا طریقہ بتا دیا. اس میں تم بیج ڈالتے ہو، یہ کاٹن اگتی ہے، اس سے نکالتے ہو، اس کو تم امپورٹ کرتے ہو، ایکسپورٹ کرتے ہو، اور اس سے دیکھیے کاٹن کے لباس بنتے ہیں. پہلے تو ہاتھوں سے چرخہ چلا کر کھادی، سودی، اونی کپڑے جو بنائے جاتے ہیں، اون کے کپڑے بنائے جاتے ہیں. اول سے دیکھ لیجئے سردی کے مفلر، سویٹرز، بیگز، ایگزین، سب کچھ بنایا جاتا ہے، یعنی سردی سے بچنے کے لیے. کمبل ہے، بلینکٹس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل تمہیں، نمبر 1 اللہ کی نشانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں یہ سورس عطا کیا، تمہیں یہ نالج دیا، ہاؤ ٹو پریپیئر، کپڑا کیسا بنایا جاتا ہے، کیسا بنا جاتا ہے، اس کا تمہیں نالج اللہ نے دیا. نمبر 2، اللہ نے انسان کے اندر شرم و حیا کا ایک فطری جذبہ رکھ دیا ہے، چاہے وہ لباس کا تقاضا ہی کیوں نہ کر لے. لباس پہننا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، جس کے بغیر انسان نہیں، محض حیوان بن جاتا ہے.
اور لباس کا جو ہے اولین بنیادی مقصد جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپانا. تو نمبر 1 جب بھی ہم لباس پہنے، جو بھی لباس پہنے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کسی ملت کا، کسی قوم کا، کسی دین کا، کسی جگہ کا کوئی کیوں نہ ہو جائے، کیا یہ لباس ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے جس کے لیے اللہ نے بنایا ہے؟ کیا میرے شرم، میرے ستر کو ڈھانپتا ہے اور قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے؟ اور نمبر 2 جو ہے، اس لباس کو عمدہ باذوق طریقے سے استعمال کر کے زینت، زیب، حسن و جمال حاصل کرنا بھی. اچھا لباس ہے لیکن آپ جو ہے سلیو لیس پہن رہی ہیں، آگے سینہ کھلا ہے، پیچھے کھلا ہوا ہے، چست ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، تو بتائیے کیا یہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ تو دیکھیے ہر معاملات میں ہم مسلم ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے. تو اللہ اب اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے رہا ہے، جس کا صاف سیدھا مفہوم لباس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. لباس کو اپنی نشانیوں میں ایک نشانی قرار دے کر اللہ نے لباس کو محض ایک اخلاقی فطری حاجت کی چیز نہیں بلکہ ذہنی شریعت کا بھی تقاضا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد پہلی وحی جو اللہ نے نازل کیا اپنے رب کا تعارف کرایا، لیکن دوسری وحی میں دیکھ لیجئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک صاف رکھو. پہلی وحی میں رب کا انٹروڈکشن، جس نے تمہیں تخلیق کیا، اور پڑھو اپنے رب کے نام سے، جو بھی تم پڑھتے ہو فائدہ دینے والا علم ہوتا ہے. دوسرے وحی میں جب اس کلام کو لے کر اٹھتے ہو تو تمہارا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے. کسی بھی کمپنی کے دیکھیے ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں، اگر ٹی شرٹ نکر میں آ جائیں تو کیا وہ امپیکٹ پڑے گا آپ کے اوپر؟ کتنی اچھی ہائی فائی انگلش کیوں نہ بتا دے، وہ اگر کٹ سلیوز میں آئے، نکر میں آ جائے، آپ کو بات سمجھائے تو اچھا لگے گا. ریپریزنٹیٹیوز کو دیکھ لیجئے، سوٹ بوٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں بیگ لیے ہوئے، اور انگلش میں بات کرتے ہیں تو آگے والے پر امپیکٹ ہوتا ہے نا. تو ہم اسلام کو، دین کو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں. تو دیکھیں جی، مجھے دیکھیے، دین اسلام کو سمجھیے. میں مسلمان ہوں، ان اول المسلمین. ہمارے ہر عمل سے، ہمارے بات چیت سے، ہماری گفتگو سے، لین دین سے، تعلقات سے، معاملات سے، ہر چیز سے ہمیں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا ہے. آئی ایم مسلم، مجھے دیکھیے اور اسلام کو قبول کریے. یہ آپ دعوت دینے سے پہلے جی قرآن پڑھیے اسلام ہو جائیے نہیں، آپ اپنے عمل سے یہ بتائیے دس از اسلام. جب ایک ایک فرد جو ہے اسلام پر عمل کرنے لگے گا، فرد سے مل کر میاں بیوی، میاں بیوی سے خاندان، خاندان سے قبیلے، قبیلے سے ماحول، ماحول سے معاشرہ، یہ دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. تو لہٰذا یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے. تو ہمیں ہر عمل سے. اور نمبر 2، اتنا قیمتی لاکھوں ڈال دیا جا رہا ہے. آج ہمارے شادیوں کا حال دیکھ لیجئے، ماحول معاشرے میں بے تحاشا مال، صرف دکھاوے، سٹیٹس، اپنا پروجیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، پروجیکشن، شوبازی. ہم جو ہے ایگزیبٹ کرنا، بہت فخر، سٹینڈرڈ، ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے. سٹینڈرڈ کا ہم اپنے معیار کے مطابق، چاہے وہ ڈیکوریشن ہو، چاہے وہ ہال ہو، قیمتی لباس ہو، کھانے پینے میں کیوں نہ ہو جائے، جبکہ اللہ نے کھانے پینے سے اسراف کرنے سے منع کیا ہے. ایک ڈش سے بھی آپ کا نکاح، آپ کی دعوت ہو جاتی ہے، 4 ڈش سے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن آپ جتنا زیادہ رکھیں گے نا، لوگ اتنا ضائع کریں گے. دیکھ لیجئے، پلیٹوں میں بھر تو لیتے ہیں، کھا نہیں سکیں گے، کتنا کھائیں گے؟ اتنا سب کچھ ڈسٹ بن میں جاتا ہے. 20 لاکھ میں بھی شادی ہو سکتی ہے، 20,000 میں بھی ہو سکتی ہے. یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میری سادگی سے ہی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اسلام کی شادی ہو رہی ہے. شو بازی کرنا، کس کو کیا فائدہ؟ لوگ تعریف کریں گے، کھائیں گے، چلے جائیں گے. لیکن آپ شادی لوگوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں میں اپنا نام نمرود کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے؟ بتائیے. جہاں اللہ کی خوشی وہاں اللہ کی رحمت. تو پھر ہم اللہ کو ناراض کرنے کا بھی ڈی جے لگاتے ہیں، اور بڑے اونچے آواز سے، اسپیکر سے، لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے سے گانا بجانا، بے حیائی، وریانی، جوان لڑکے لڑکیاں، مکس گیدرنگ، ناچنا، دھمال کرنا. ہم انجوائے کر رہے ہیں جی، شادی کا موقع ہے.
किसको राजी कर रहे हैं, किसको नाराज कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स मद्देनजर रखिए। क्या मेरे इन कामों से अल्लाह राजी या नाराज होता है? फिर उसके बाद आपका दिल जिस पर ठुक जाए वो काम करिए। कल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, क़यामत के दिन जाएंगे तो इसमें इस फील्ड में आप पास हुए या फेल हुए, कितने मार्क्स मिले आपको पता चल जाएगा। तो हमें सोचना चाहिए बीइंग ए मुस्लिम। जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह से जब मुलाकात करने के लिए हाजिर हुए तो उसमें जो है और बगैर मुलाकात किए वापस हो गए। जो अगले दिन आए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वापस हो जाने की 3 वजूहात बताए। मुझे और आपको चेक करना चाहिए, चाहे मेरे मोबाइल्स के कवर्स हो, मेरे ट्यून्स हो मोबाइल्स के, मेरे टोन्स हो बात करने के, मेरे घर हो, मेरा ऑफिस हो, मेरा इदारा हो, क्या ये तीनों चीज़ों के मुताबिक है? नंबर 1, दरवाजे पर तस्वीर वाला पर्दा लटका हुआ था। कारपेट हो, दीवार पर पेंटिंग हो या कहीं और जो है लोग जो है दादा दादी की, नाना नानी की, ससुराल की, माँ बाप की बड़े बड़े लैमिनेशन फोटोज कर डाइनिंग हॉल या जो है जैसे हॉल जैसे दाखिल होते बैठक की जगह वहाँ चमकीले जो है हार लगा दिया जाता है उन पर। ये हिंदू जो है अपने देवी देवताओं के जो है उस तरीके से फोटोग्राफ्स रखते हैं, उनको माला चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उनके आगे जो है हाथ जोड़कर खड़े होकर आप अल्लाह के पास पहुंच गए हैं, अल्लाह के करीब हैं, हमारी ये परेशानी है ज़रा अल्लाह को पहुंचा दीजिए। ये तो उनका अकीदा हो सकता है, लेकिन एक मुसलमान का तो अकीदा ये नहीं है। इसीलिए जो है फोटोग्राफी इस्लाम में क्यों मना है? तस्वीर निकालना, ये मूवी बनाना, ये जो वीडियोस लेना क्यों? और देख लीजिए इसमें कितनी जो है यानी बेपर्दगी होती है। हालांकि कहते हैं भाई इस्लामी शादी है, इसमें फोटोज नहीं, वीडियो का सेशन नहीं, लेकिन लोग आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम सेल्फी लेंगे लड़की के साथ, लड़के के साथ सेल्फी लेंगे। फिर भी लड़का इट्स ओके, फिर भी मान लिया जाए लड़की के साथ। जब मना किया जा रहा है कि भाई पर्दे वाले हैं, ये नहीं चाहते, अच्छा हम इतने जो है कस्टोडियन, इतने अमानतदार हैं, वो फोटो हम खुद देखते हैं नहीं, घरों में जाकर बाकायदा बताते हैं, अच्छा देखो ये उनकी बहू, ये उनकी बीवी, ये उनकी बेटी। जिसको नहीं मालूम आप इंट्रोडक्शन कराते हैं। क्या ये काम हम जो कर रहे हैं सही है? बताइए, बीइंग ए मुस्लिम इज इट राइट? आपका दिल क्या गवाही दे रहा है? हाँ उतरिए, याददाश्त के लिए, याद दहाने के लिए चेहरा छुपा लीजिए, आपको तो पता है ना कि ये मैं हूं या कौन है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए हम जो है जाने अनजाने में कोई जो है हमारा इंटेंशन नहीं होता, क्योंकि ये हमारे माहौल माशरे में इसको बुरा ही नहीं समझा जाता। दुल्हन के साथ स्टेज पर बड़ा डेकोरेशन हुआ है, उसके पीछे खड़े होकर हम, ये अमानत में खयानत है, किसी की प्राइवेसी में हम अमल दखल दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने जी बस खाना एक डिश रख दिया, हमने गाना बजाना नहीं रखा, हमने मस्जिद में निकाह किया, हमने लिमिटेड लोगों को बुलाया, फलां फलां, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओके, लेकिन इन चीज़ों पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए, इसकी भी पाबंदी हमें करनी चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये हम वहां पर जाते हैं तो हम अपना प्रोजेक्शन इस तरह करना चाहिए कि अना अव्वलुल मुस्लिमीन, हर जगह अना अव्वलुल मुस्लिमीन, फस्सबिकुल खैरात, नेकी के कामों में। कोई मेहमान आ गए हैं तो दौड़ दौड़ कर, ये नहीं कि मेहमान भी हाथ बटाए, ये नहीं कि बैठ गए। हमारे घरों में बेटियां आती हैं तो बस हाथ पैर फैलाकर, मायके क्यों आए हैं, हम तो रेस्ट लेने आए हैं जी। जब अफराद बढ़ जाते हैं, काम बढ़ जाता है तो बांट लेना चाहिए। अव्वलुल मुस्लिमीन, पहले उठना है, चाहे वो दस्तर बिछाने में, उठाने में, किसी को देने में। जब मेहमान ज्यादा हो जाते हैं, किसी एक पर बर्डन पड़ जाता है, मिलजुल कर काम को बांट लेना है। अव्वलुल मुस्लिमीन, वहां भी अपना जो है मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। तो ये घरों में देखिए इस तरीके से, बेटी हो बहू हो, कोई जो है उसमें फर्क होना नहीं चाहिए। घर वाले भी जो है बेटी में बहू में तफरीका नहीं करना है। हाँ बेटी आ गई तो बस जी उसको हर चीज़ फराम कर रहे हैं, उसको ले जाकर वो जहाँ बैठी है वहाँ चाय आप ले जाकर पहुँचा रहे हैं, खाना, और बहू से कह रहे हैं कि तुम घर का काम करो, वो भी किसी की बेटी है। बल्कि इस तरह कहें कि बहू बेटी बोथ आर इक्वल, चलो सब मिलकर काम करो। बस ये निज़ाम हम घरों में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखिए हमारे 90% जो लड़ाई झगड़े हैं ना घरों में, वो मियाँ बीवी में भी आता है। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी बहन के लिए मुझे इतना खाना बनाने के लिए कहा, ये कहा, वो शिकवे शिकायतें नहीं जाएंगी। और जो है बेटा माँ से बददिल नहीं होगा, बहनों से बददिल नहीं होगा, घर का माहौल पुरसुकून रहेगा।
تو جب دیکھ لیجئے ہم بیلنس برقرار رکھتے ہیں تو گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے. جب ہم کسی کی طرفداری کرنے لگتے ہیں، کسی ایک جگہ جھک گئے نا، تو پھر وہاں بیلنس بگڑ گیا. تو ہم ہی کاس ہوتے ہیں اس بیلنس کو بگاڑنے کے لیے. اللہ یہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ توازن بگڑے. رائٹ؟ تو ان باتوں کو مد نظر رکھیے، اپنے گھروں کو جنت بنائیے. جنت بنانا جہنم بنانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچائیے. کوئی بیٹی بہو میں کوئی تفرقہ نہیں. جہاں بیٹی کو ڈانٹتے ہیں کوئی غلط کرنے پر، بہو کو بھی ڈانٹنے کا، کیونکہ آپ نے بیٹی مانا ہے تو نہیں بچے کیا کہیں گے، اس طرح نہیں. جہاں برائی کو دیکھا روکنا یہ آپ کی ذمہ داری، آپ گھر کے بڑے ہیں. اسی طرح بھائی بہنوں میں، وراثت میں بھائی کیا کرتے ہیں، بہنوں کا اکثر دبا دیتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے، بھائی جان تو فلانی جگہ کما رہے ہیں، وہ جو وہاں پر ہے ان کو کیا وہاں پر دو. بات وہ نہیں ہے، ان کا حق بنتا ہے. اگر وہ حق معاف کر دے الحمدللہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن حقدار کو اس کا حق دینا ہے. اسی طرح پیار محبت چاہت لین دین ایوری تھنگ میں بیلنس جب ہم برقرار رکھیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے نا، اسی لیے ہم آرام سے سکون سے زمین پر چل رہے ہیں. ورنہ کبھی آپ کہیں جگہ بیٹھ جائے، گول گھومنے والے جھولوں میں بیٹھ جائے، اگر کہیں بھی آپ بیٹھ جائے تو دیکھیے آپ کا سر چکرانے لگتا ہے. از اٹ اور ناٹ؟ تو لیکن کیسے پرسکون بلڈنگیں تعمیر کرتے ہیں اور چوڑے کشادے ہم نے راستے بنا دیے، سفر کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ بیلنس برقرار ہونے کی وجہ سے. سکون میں ہیں، امن میں ہیں. تو اسلام کا قانون بھی یہی ہے. تم جو ہے قرآنی آیتوں کو امپلیمنٹ کرو گے تو نہ گھروں میں، نہ خاندان میں، نہ رشتہ داری میں، نہ میاں بیوی میں کسی رشتے میں درار نہیں، امبیلنس نہیں ہوگا، انجسٹس نہیں ہوگی، ڈسپلن قائم رہے گا، ہر ایک کو ہر ایک کا حق مل جائے گا، سب پرسکون امن میں رہیں گے. کیا ہمارے گھروں میں، ماحول، معاشرے میں، اداروں میں، کمپنیز میں یہ ہوتا ہے؟ سوچئے، پھر بتائیے کیوں توازن بگڑا ہوا ہے. ہر ایک جو ہے ہائر اتھارٹی کی کوئی نہ کوئی، کچھ لوگ چمچے بنے ہوئے ہوتے ہیں، سپونز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو قانون کے کچے ان سپونز کی بات کو مان لیتے ہیں. تو ہمیں دل سے سوچنا ہے. اللہ نے دل دیا، دماغ دیا ہے نا، تو پھر سوچتے کیوں نہیں؟ دنیا کی ہر بات میں سوچتے ہیں، دین کی بات میں نہیں سوچتے. لوگ کہتے ہیں ادھر مت جاؤ، یہ مت جاؤ، یہ ہمارے مسلک کے نہیں، یہ ہماری جماعت کے نہیں، یہ ہمارے فرقے کے نہیں. سوچو تو صحیح، سنو تو صحیح، بولتے کیا ہیں؟ قرآن اور سنت کے بولتے ہیں یا اپنا ڈنکا، اپنی تعریفیں، اپنی دادا پردادا کی؟ سوچے تو صحیح، سنیے تو صحیح. جہاں حق بات قبول کر لیجئے، جہاں قرآن اور سنت کے خلاف بات کھڑے ہو جائیے حق کے علمبردار بن کر. یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں اپنانا چاہیے. رائٹ؟ تصاویر والے اکثر دیکھ لیجئے لوگ ڈی پی میں یا اپنے فیس بک میں اسٹیٹس میں اپنی فوٹو، کیوں آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں دس از سو اینڈ سو؟ بتائیے. ہر اس کا ادارے کا کچھ نہ کچھ لوگو رہتا ہے، لوگو رکھنا ہے، یا کوئی پبلسٹی کے لیے آپ اپنے ادارے کا لوگو رکھ رہے ہیں، کچھ رکھ رہے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں ہو کر رکھنا چاہیے. اکثر جو ہے میاں بیوی کی تصویر، شادی کی ہے، فلانی ہے، ڈی پی میں رکھ رہے ہیں، فیس بک پہ رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. صرف جو ہے باہر جاتے وقت 6 فیٹ کا جو ہے نقاب لگانا ضرورت نہیں. دل کا پردہ، شرم، حیا، کہ مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑنے نہ پائے. میں شوہر کی امانت ہوں، مجھے شوہر کے سوا کوئی پرایا دیکھنے نہ پائے. یہ ہر عورت کے اندر ہونا چاہیے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر کیوں نہ ہو جائے. بات چیت میں عدل، اچھی بات، حق بات، نرمی سے بات، مسکراتے ہوئے بات. ایک بار جو ہے یہ صدقہ خیرات کی بات آئی تو کسی نے مجھے میسج کیا تھا کہ ہم تو بہت غریب ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. ایک کالج کی اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے اس کو کال کیا، کہا کہ تم مسکرا تو سکتی ہو نا، 2 ہونٹ تو اللہ نے دیے ہیں نا، مسکراؤ. تم جس کو بھی دیکھتی ہو ایک اچھا سا بنا کا ٹوتھ پیسٹ، کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ میں دیکھ لیجئے اسمائل، آج کل ہو گیا ہے اسمائل چلڈ، یہ اپنا لیجئے. یہ چلڈ اسمائل جو ہے یہ اسلام کا ہی ہے، انہوں نے لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے. آج ہمارے چہرے ایسے سخت ہو گئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں صبح اٹھے ہیں شوہر بیوی کو سلام نہیں، مسکراہٹ نہیں، کچھ نہیں، بس گھر میں یہ چیز ختم لے کر آئیے. ساس کو ابھی تک چائے نہیں ملی، ساس سیکھ رہی ہے کہ سر میں درد ہو گیا، ابھی تک مجھے چائے نہیں دیا. تو ہماری گفتگو، ہماری صبح کیسی ہوتی ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। परवरदिगार तेरा शुक्र एहसान, एक और दिन, एक और सुबह नसीब किया तूने, तेरा शुक्र, कुछ और काम करने का मौका दे दिया, एक दिन दे दिया तूने मुझे। शुक्र अदा कर कर अब जो है बंदों को डांटने लग गए आप, मुस्कुराकर। कोई भी कितना भी नाराज हो जाए, मुस्कुराकर जी सही, आपकी बात सही। तो हमारे 99.9% मसले मसाइल माँ बाप और औलाद के दरमियान जो तनाव होता है ना, जो टेंशन होता है ना, वो कम हो जाएगा। मियाँ बीवी के झगड़े, तलाक कुला का रेशियो कम हो जाएगा। सास बहू माँ बेटी बन जाएंगे, ननंद भाभी बहन बन जाएंगे, बहन बहन बन जाएंगे। ये सब हम कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत करना है। मुमकिन है, कोशिश करेंगे तो हर कुछ होगी, नामुमकिन तो कोई चीज नहीं ना, हर चीज पॉसिबल, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मेहनत, कोशिश। हम क्या करते हैं, थोड़े दिन करें, इतना हंसती हूँ, जबड़े दर्द हो जाते हैं, लेकिन ये कमबख्त आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं, उसका तो रवैया ये, इसके साथ ऐसे ही रहना, फौरी एटीट्यूड बदल लेते हैं। इज इट और नॉट? नहीं, मरते दम तक जब हम मुसलमान हैं तो फिर मरते दम तक ये काम अल्लाह के खुशनुदी के खातिर, अल्लाह का हुक्म समझकर, ये भी फर्ज है, फर्ज है। आपको कोई कहना पड़ता है कि फर्ज नमाज है, फर्ज पढ़िए, जैसे आपको शऊर आ गया ये फर्ज है, रमजान के रोजे रखते हैं, किसी ने कहा आपको, कोई आपको जबरदस्ती करता है? नहीं ना। ऐसे ही ये भी फर्ज है। हमने फर्ज में से जो है कुछ को सेलेक्ट, पिक एंड चूज कर लिया, ये काम करना, ये नहीं करना, तो फिर हम अहले किताब जैसे बाज किताब के बाज हिस्सों पर तो अमल करते थे, बाजों पर अमल नहीं करते। आप जो है 6 सब्जेक्ट में से आप कहेंगे कि 5 का मैं एग्जाम दूंगी क्योंकि मैथ्स मेरे सर पे से ऊपर से गुजर जाता है। क्या अगर बिलफेल आप फेल हो गए सर्टिफिकेट मिलेगी? तो फिर नहीं ना। आपको अगली क्लास में जाना है, पूरे सब्जेक्ट पसंद हो नापसंद हो, मुश्किल हो आसान हो, ट्यूशन ले, कुछ करे, खपाए जान को, करना है ना। ऐसे ही क्योंकि आज ये तस्वुर हमारे पास ना होने की वजह से सिर्फ इबादत को हमने ले लिया है, बाकी चीजों को छोड़ दिया है। इसी वजह से देखिए ये तमाम हमारे घरों के माहौल, खानदान में लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ हो रहे हैं। सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं, जबकि अल्लाह फरमाता है निकाह में सुकून है, निकाह करो, निकाह मेरी सुन्नत है। क्यों फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी ने? तो फिर बताइए, क्योंकि ये हमने समझा ही नहीं व्हाट इज मेंट बाय निकाह। एक जिम्मेदारी है, कस्टोडियन है हम, उसके घर के, उसके बच्चों के, अपनी इज्जत के, इस्मत के, माल के हमारे इसराफ करते जा रहे हैं। तो जो चीज दिखी हम खरीद रहे हैं, जो चीज अच्छी दिखी खाने चले जा रहे हैं। वहां जाकर 3 स्टार 5 स्टार बाहर भी मिलती है। 10 रुपए की चाय अगर 5 स्टार में जाएंगे तो आपको 1000 में मिलेगी। नहीं जी, हम वो सड़कों की चाय नहीं पीते, वो फलाना नहीं खाते, बस स्टेटस सिंबल हम पियेंगे तो बस 5 स्टार में जाकर पियेंगे, और टिप देते हैं, बड़ा फखर। ये सब देखिए दिखावे के काम है। जो काम सस्ते में, आसान के साथ, घरों में मुश्किल तो है, लेकिन घर में हाइजीनिक अच्छा खाना आपको मिलता है। नहीं, लेकिन कौन पकाएगा, कौन करेगा? चले जी बाहर जाए। जब बाहर जाकर खाते हैं 10,000 से कम आती है। एक गरीब का माहाना खर्चा हो जाता है। क्या हम इस तरह सोचने लगते हैं? अगर नहीं सोचे ना, आज से सोचने लग जाइए खुदा के लिए, तो तभी जाकर जो है हम रिश्तेदारों का भी हक और गरीब गुरबा का भी जो है करने लगते हैं। ये ना कर कर इसराफ हो रहा है। तो तस्वीर, अब चाहे वो फोटोज डीपी हो, चाहे स्टेटस हो, चाहे आपका फेसबुक हो, घर में हो, कहीं क्यों ना हो जाए। बाज लोग लॉकेट में मियाँ बीवी की फोटो लॉकेट बनी हुई है, बस डब्बी खोले देखिए ये। आप जो ये तो सिर्फ लोगों को बताने के लिए करेंगे, वाकई आपकी इतनी चाहत है बीवी के मुताबिक शौहर के दिल में, शौहर के मुताबिक बीवी के दिल में? बताइए। आपने तो लॉकेट बनाकर सीने पर तो रख लिया वो लॉकेट को, क्या उतने सीने के करीब है? उसकी वो हर बात मानते हैं आप, उसका हक अदा करते हैं? बेडरूम अफेयर्स में क्या आप अमानतदार हैं? सोचिए जरा। ये सब चीजें मिलकर ही दीन होता है। दीन कोई अलग चिड़िया का नाम नहीं। नमाज रोजा तो जो हम दीनदार जी, दाढ़ी रख ले तो हम जी बहुत, जितनी बड़ी दाढ़ी उतने बड़े दीनदार हम, जितना लंबा जो है हमने हिजाब पहना उतने बड़े तकवे वाले हम नहीं। तो बात जो है असल होती है काम की, अमल की, रूह की होती है। तो घर के अंदर तस्वीर वाले पर्दे लटकना और दरवाजे पर तस्वीर
اور گھر کے اندر تصاویر والے پردے، گھر میں کتا جو ہے ایک اچھا جانور ہے، وفادار جانور ہے، انسان سے بھی زیادہ۔ ہم احسان فراموش کرتے ہیں، جس تھالے میں کھائے وہیں چھید کرتے ہیں، جہاں سے علم سیکھے وہیں پر رکھنے ڈالنے لگ دیتے ہیں۔ یہ تو انسان کرتا ہے، لیکن ایک کتے کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ گلی کا ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ نے کچھ ایک نوالا ڈال دیا، کیسے تمہارے گھر کی رکھوالی کرتا ہوا وہیں پڑا ہوا رہتا ہے۔ کتے پالنا ہے لیکن ان کی جگہ باہر ہے، بیڈ روم میں نہیں، اپنے بازو میں، اپنے کمل میں نہیں۔ تو یہ جو ہے ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ جوتے چپل کتنے قیمتی کیوں نہ ہو جائے، شو ریک میں رکھتے ہیں نا، جہاں رکھنا ہے باہر ہے، کہاں رکھنا ہے وہیں رکھتے ہیں، لا کر الماری میں سائن کر نہیں رکھتے، لاکر میں نہیں رکھتے اس کو۔ تو ہر ایک کی پلیسمنٹ سمجھیے، اس کو وہ پلیسمنٹ دیا کرے، تبھی جا کر توازن برقرار رہے گا۔ تو رسول اللہ کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ دروازے پر آوازیں، تصادم کے، اور جو ہے اس کو جو ہے تصویر والے ہوں تو ان کی جو ہے ان کا چہرہ منڈی کاٹ دیں تو وہ بے شکل ہو جائے گا، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کارپیٹ ہیں، بیڈ شیٹس ہیں، پردے ہیں، یا کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ کوئی تحفے میں آ گیا، پھینک بھی نہیں سکتے، بہت قیمتی چیز بھی ہے، کارپیٹس بھی ہیں، تو آپ کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رنگ کے کپڑے یعنی رنگ برنگ پھولدار بیلدار جو ہے، یہ تو جو ہے دوسرے ادیان کے لوگ پہنتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے لباس کا رنگ انتخاب کرنے میں بھی اللہ اور اس کا رسول کا حکم کے پابند ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کا تیبند ٹخنوں سے نیچے تھا، وہ بار بار قدموں سے چل کر تشریف لا رہا تھا، تیز تیز قدموں سے۔ اس کا ازار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اونچا کرو۔ اس نے عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پائروں میں ٹیڑھا پن ہے، چلتے ہوئے یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور میرا بھید کھل جاتا ہے۔ آپ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی ساری تخلیق خوبصورت ہے، تمہارے ٹیڑھے پیر اگر تمہیں بدنما نظر آ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کی ہر تخلیق خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول نہ کیا اور ازار کو اونچا کرنے کا حکم دے دیا۔ مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، میری بیٹی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں، نکاح کا وقت آ گیا، کیا میں مصنوعی وگ یا جوڑا یعنی جوڑ بالوں میں جوڑ کر سکتی ہوں، جوڑا لگا سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی۔ اللہ نے جوڑے لگوانے والی عورت پر لعنت فرمائی، بخاری نے روایت کیا۔ آج دیکھ لیجئے، وگ لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے، بال چار ہیں، لیکن اب اس کو لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے پیچھے سے خوبصورت جوڑا پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں۔ نہیں، فیکٹ از فیکٹ، اس سے شرمانے کی کیا بات ہے؟ کوئی کسی کے بال جھڑ جاتے ہیں، گنجا ہو جاتے ہیں، وہ بھی شرمانے لگتے ہیں۔ نہیں، حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کیا کرے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے اس طرح سے جو ہے لباس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی ہے، اور جو ہے مصنوعی چیزیں، اس میں میک اپ بھی آ گیا، نیلز بھی لوگ جو ہے مصنوعی لگاتے ہیں اچھے دکھنے کے لیے۔ یہ جتنے بھی مصنوعی چیزیں لگاتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اسلام اس کو جو ہے دھوکے سی تعبیر دیتا ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسراف والا اور لباس کے جو ہے کیا مقصد ہے؟ ایک تو جو ہے جسم کے سطر کو ڈھانپنا، دوسرا جو ہے سردی گرمی سے بچانے کے لیے، تیسرا اس پر اسراف نہیں، لاکھوں کا۔ ایک وقت ہوتی ہے نا شادی نکاح کے وقت، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو پہنتے ہیں، جو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، برانڈیڈ سٹینڈرڈ، اور ایسا ہونا چاہیے کہ بس لاکھوں میں ایک، تو پھر 2 لاکھ 3 لاکھ، کوئی پرواہ نہیں جی۔ زندگی میں 1 مرتبہ شادی ہوتی ہے، 1 مرتبہ اتنا بس، اب اس کے بعد جو 2 گھنٹے کے بعد زندگی میں کبھی نہیں پہنتی دلہن۔ اور کیوں اتنا بھاری؟ آگے پیچھے اس کو باڈی گارڈ اس کا دوپٹہ سنبھالتے، اس کا لہنگا اٹھاتے ہوئے پھر رہے ہیں، کون کرے گا؟ تو بس 2 لاکھ 2 گھنٹوں کے لیے تھے۔ 20,000 میں بھی ہو سکتا، 10,000 میں بھی ہو سکتا ہے۔ 2 لاکھ میں آپ کتنی غریب بچیوں کی جو ہے نکاح کا جوڑا بن سکتا ہے؟ یہ سوچنا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو یہ نہیں کہ یہ میرا حق ہے، اس مال میں بہت سارے لوگوں کا حق ہے، یہ ہے امانت داری، یہ ہے دین اسلام۔ ہمیں اس طرح ایک ایک چیز پر غور و فکر کرتے رہنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا نا،
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ رشتہ داروں کا، مسکین، مسافر، یتیموں کا حق دیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو اب بتائیے ہم فضول خرچی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ ہم امانت دار ہیں، ہم امانت دار قوم ہے، ہم امانت دار امت ہے، تو اس مال میں، اس علم میں بھی آپ کا بھی حصہ ہے کہ جو سیکھا ہے سکھانا ہے، جو کتابیں آپ نے ریفر کی وہ لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ چھپانا یہ سب چیزیں نہیں ہے، دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے، اور شیطان کا پہلا ہدف کیا تھا؟ اس نے جو ہے لباس ننگے کرا دیا، اتروا دیا۔ لباس کے تمام فتنے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لباس کے فتنوں میں مبتلا کر کر شیطان نے ہمارے والدین کو جنت سے محروم کر دیا۔ اور آج کل دیکھ لیجئے جن فتنوں میں ہماری نوجوان جو ہے مبتلا ہے، ٹی شرٹس پہنتی ہیں تو اس میں فالو می، کس می، پتہ نہیں گائیڈ می، اور ہارٹ شیپ کے جو ہے بنے ہوئے ہیں نقشے نگار، کوئی صلیب بنا ہوا ہے، وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کے اس میں نام لکھے ہیں، آگے ہیں پیچھے ہیں۔ ہماری مسلمان قوم بھی ان تمام ٹرینڈ کو اپناتی ہے۔ ایڈیڈاس کے ہیں، اسٹینڈرڈ ہیں، اسٹینڈرڈ کمپنی کے کپڑے ہونی ہے، رنگ برنگ، جبکہ مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے مردوں کے لیے، مردوں کے لیے سفید لباس پسند کرتا ہوں۔ سفید لباس تقوی کا لباس ہے۔ پھر بتائیے، ایکویلٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے نقش و نگار لگے ہوئے ہیں، بیل بوٹے والے، پھول والے، رنگ برنگے، ریڈ کلر، سیفران کلر جس کو کہتے ہیں، سادھو سنتے جو پہنتے ہیں، اس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اور لڑکوں کا بھی حال وہی ہے، لڑکیوں کا بھی۔ مرد جو ہے عورتوں جیسا لباس نہ اختیار کرے، عورتیں مردوں جیسا لباس نہ اختیار کرے، لعنت بھیجی گئی ہے، اللہ لعنت فرماتا ہے۔ اب لڑکیوں کا لباس، دوپٹے غائب ہو گئے ہیں، دوپٹے ہوتے بھی ہیں تو گلے کے اطراف ڈال لیتے ہیں یا ایک سائڈ ون سائڈڈ ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے، ہمیں دین نے ہمارا صرف عبادات ہی نہیں، پاکی، طہارت، وضو، غسل، تیمم، یہ سب سکھائے نا۔ اب دیکھیے لباس کے بارے میں بھی سکھا رہا ہے۔ ایسی عورتیں قیامت کے روز جو ہے ننگی نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریاں لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں سخت وعید آپ نے فرمایا، ایسی عورتیں قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی۔ ٹرانسپیرنٹ، چست، کٹا کٹا لباس پہنتی ہیں، نظر آ رہا ہے سطر کھلا ہوا ہے، تو پھر دیکھ لیجئے جنت حرام ہے۔ چاہے آپ کتنے بڑے بڑے عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، تہجد گزار ہو، آپ نے ہر سال حج کیا، عمرہ کیا ہو، یہ روشن خیال، ماڈرنائزیشن، ماڈرن بننے کی چکر میں آج ہم جو ہے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اپنے گھروں کا حال پر ذرا غور کریے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ صرف ان کا نان نفقہ، ان کا ایجوکیشن، تعلیم، تربیت یہی نہیں، وہ کیا لباس پہنتے ہیں، میرا بیٹا کیا لباس پہنتا ہے، میری بیٹی کیا، میری بہن کیا پہنتی ہے، میری بیوی کیا پہنتی ہے، یہ لباس پر بھی غور کرنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ بے پردگی اس کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی میم ہے، میڈم ہے، یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لے کر جا رہے ہیں، سب کو انٹروڈیوس، ہلو دس از مائی وائف، میٹ مسز سو اینڈ سو، اب ہاتھوں میں ہاتھ ملا رہے ہیں، شیک ہینڈ لے رہے ہیں۔ کہاں کی تہذیب، کہاں کی تمیز؟ پھر ہم ماڈرن، ابھی بھی آپ یہی دکھیانوسی خیالات میں۔ یہ مسلمان تو بس ترقی اسی لیے نہیں کرے کہ یہ ان کے چھوٹے دماغ چھوٹے نہیں، سوچ کوئی چھوٹی ہے ہماری۔ اسلام کی سوچ روشن خیالی، اسلام کو اپنا لیجئے، روشن خیال، اس سے جو ہے ہمارے گھر محفوظ رہیں گے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ آج احساس ہی نہیں ہے۔ اور لباس میں مرد اور عورتوں کے باہمی مشابہت والا لباس نہیں پہننا ہے، مرد عورتوں جیسے اور عورتیں مردوں جیسے، اور قمیص ہے، شرٹ ہے، پینٹ ہے، ٹک پتلون ہے، آئینہ، گھڑی، جو بھی ہے، ایک دوسرے کے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ شہرت اور ناموری کے لباس یہ بھی آ جاتے ہیں، تصاویر والے لباس،
یہ بھی پہننے سے منع کر دیا. تحریر لکھی ہوئی فالو می, ٹیک می, کس می, بائی می, لو می, اسپائڈر مین, ویلکم, آئی مس یو, فار یو, لولی, پتہ نہیں ایسے ویسے, ان سے جو ہے بچوں کو بچپن سے ہی ایسا لباس پہنائیے. جب آپ کو شعور آئے گا, آپ کی جوان بیٹی جو ہے ٹی شرٹ چست لباس پہن کر جا رہی ہے, آپ کو احساس ہوگا کہ یہ غلط ہے. جب آپ بچی کو شلوار قمیص پہنانے کی کوشش کریں گے, وہ خطائن شلوار قمیص میں نہیں آئے گی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ناٹ اونلی ماں کی, باپ کی بھی ذمہ داری ہے. اور کٹے پھٹے پیون لگے پہننا یہ بھی آج جو ہے فیشن بن گیا ہے. فلانے خان نے جو ہے اچھے خاصے ہیں, گھٹنوں کے پاس پھٹے ہوئے ہیں, آستینوں کے پاس پھٹے ہوئے ہیں, پھٹے کپڑے پہننا کوئی فیشن ہے؟ یہ تو ہم دیکھتے ہیں فٹ پاتھوں پر جو ہے بیچارے نہ ہونے کی وجہ سے سڑک پر جو بھیک مانگنے والے, ان کا لباس کٹا پھٹا پیبند لگا ہے. وی کین ایگری, لیکن اچھے خاصے لوگ, یہ کون سا فیشن ہے؟ ذرا سوچئے کس کی ہم نقالی کر رہے ہیں, کس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان کس کو اندھی دھن تقلید کر رہی ہے, کس کی. پھر کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے, ہم شرک سے بیزار ہیں, ہم توحید پرست ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کی نقالی کرنا اور تمہارا شمار اسی میں ہوگا. تو پھر آپ بتائیے ہم کس کی نقالی کر رہے ہیں, کس کو فالو کر رہے ہیں؟ تو یہ باتیں ہمیں بچپن سے ہم اپنے بچوں کے دل و ذہنوں میں ڈالنا چاہیے, اور اسلام کا صحیح تصور ان کے آگے ہمیں رکھنا چاہیے. تو گھروں میں بھی میاں بیوی جو ہے لڑنا جھگڑنا, اونچی آواز میں بات کرنا, مار توڑ کرنا, تو بچے جو دیکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اچھا عورت کا مطلب جوتی کی نوک پر رکھنا ہے, یہ سمجھتے ہیں. تو جو ہم عمل کریں گے وہ ہمارے نسل در نسل یہ جو ہے یہ فالو ہوتا چلا جائے گا. یہ سب گندے مندے جو کام ہوتے ہیں یہ شیطان کے جو ہے حربے ہوتے ہیں. جیسے دیکھیے مکھی کی فطرت میں گندگی پھیلانا ہے نا, ایسے ہی شیطان منکرین حق کو پھیلاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کراتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے واضح فرما دیا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا, جو بھی کام کرتے ہیں بے حیائی کا, کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے اس کو کیا ہے. اگر آپ کے باپ دادا کے پاس تعلیمات نہیں پہنچی ہے تو کیا تم بھی یہی کام کرو گے؟ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں لباس کے بارے میں بتا کر خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد, آدم کی اولاد اپنی زینت کو استوار کرو ہر نماز کے وقت. اچھے لباس کو یہاں زینت سے تعبیر کیا گیا. لباس انسان کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے, لیکن یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا معاملہ پورے نوع انسانی سے متعلق ہے. تو جب تم مسجد کے لیے جاؤ, نماز کے لیے جایا کرو پاک صاف ستھرا, میلا کچلے داغ دھبے لگے ہوئے آپ نائٹ ڈریس میں سے اٹھ کر مسجد میں چلے گئے, یہ اس طرح سے نہیں ہے. پاک صاف ستھرا اللہ کے دربار میں جا رہے ہو, کہیں پارٹی جانا ہے, کسی کے گھر جانا ہے, کیسے اچھے بن ٹھن کپ میک اپ کر کر سوٹ بوٹ میں جاتے ہو, شہنشاہ کائنات کے دربار میں جا رہے ہو, میلے کچلے داغ دھبے لگے ہوئے کپڑوں میں جا رہے ہو. دیکھ لیجئے جتنے گندے مندے رہیں گے نا, سوچ بھی ایسی گندی مندی ہوگی, اندر بھی آپ کا گندا مندہ ہوگا. تو پہلے جسم کو پاک تو پھر روح پر بھی اس کا اثر ہوگا, روح کو بھی پاک. ہم سے تو بہتر جو ہے ہندوازم میں دیکھ لیجئے مندر جا رہے ہیں, ٹیمپل نہ دھو کر دیکھ لیجئے, وہ تلک لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتی. حالانکہ ہمیں یہ کانسیپٹ دے دیا گیا طہر شطر الایمان, پاکی طہارت آدھا ایمان. لیکن آج مسلمان, ہمارے گھر دیکھ لیجئے, ہمارا ماحول دیکھ لیجئے, تو اس سے دیکھ لیجئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کیسے لاشعوری زندگی گزار رہے ہیں. اس کے بعد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, اور لباس کے بارے میں بتا دے کہ کھانے پینے میں ہمیشہ کھانے کا دھیان. ہم مسلمان ہیں جی, گوشت خور ہیں, گوشت ہی کھانا ہے, گوشت ہی پکنا ہے. بعض لوگ جو ہے یعنی گائے کا گوشت نہیں کھاتے, اب اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ نہیں اللہ نے حلال کیا ہے, آپشن ہے آپ کو, کھائیں نہ کھائیں, ترکاری کھائیں, یہ گھاس پھوس کون کھائے گا. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو جو ہے کھائیں گے تو بس گوشت خور ہیں. جس دن کھانا نہیں بنتا ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے, کہتے ہیں کہ دال چاول نہیں, بھوک نہیں. اچھا اماں کہتی ہے کہ پیزا منگاؤ, پتہ نہیں کیا برگر منگاؤ, بس پھر بھوک کھل جاتی بچوں کی ہماری.
تو ذرا دیکھیے ہمارے کھانے پینوں پر، ہمارے گھر کے ماحول، ہمارے طور طریقے، ہماری بات چیت، یہ سب امپیکٹ کرتی ہے۔ جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کریں گے نا، تو یہ ہے اسلام۔ اسلام کوئی الگ دین کا نام نہیں، داڑھی یا جو ہے جھبا خطبہ، یہ نہیں ہے۔ اور برقع پہن لیے، جو 6 فٹ کا جو ہے اپنے نوز پیس لگا لیا، ہاں جی مسلمان خاتون، نہیں۔ پریکٹیکل یہ تمام چیزوں کا نام ہی اسلام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ پاک صاف ستھرا لباس پہن کر، جب دیکھیے ہر اسکول کا یونیفارم نا، تو مسجدوں کو آتے ہیں تو یونیفارم پہن کر آئیے، صاف ستھرا۔ مردوں کے لیے میں نے یعنی سفید کپڑوں کو پسند کیا۔ تو آج سے ہم اپنے گھر کے مردوں کو، شوہر، باپ، بیٹا، بھائی، کسی کو ہو، مسجد کے لیے جا رہے ہیں، اور نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، وہ لکھی ہوئی تحریر کی ہوئی ٹی شرٹ پہن لیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں جینس پینٹ ہے، ٹائٹ ہے، سجدہ کرنا مشکل، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل ہے، اس میں جا رہے ہیں۔ اب وہ ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا، ٹوپی نہیں لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریے، واٹ از رائٹ واٹ از رانگ انہیں سکھائیے، شعور بیدار کریے انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو وضاحت کر دی، اور آیت نمبر 32 سے 39 تک اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کا برا انجام، وہی کی پیروی میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے، ہر قوم پر زوال آئے گا، بے حیائی حرام ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی ہو۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے ہمارے پاس 2 ایکسٹریمز ہے، ایک دیندار طبقہ، ایک دنیا دار۔ اگر دیندار کوئی اچھا جو ہے پہن لے، اوڑھ لے، گھر کا ماحول اچھا رکھے، دیکھو جی مولوی صاحب کے گھر میں ٹی وی ہے، مولوی صاحب کے پاس اتنا اچھا لیٹسٹ فون ہے، مولوی صاحب کے گھر میں فلانی چیز ہے، مذاق، یعنی دین والے ہیں تو ان کو یہ زیب زینت دنیا برتنا ہی نہیں، تو پھر انہوں نے اپنا نام دیندار کیوں رکھا؟ ہاں، دنیا دار ان کے لیے جائز ہے، ہر چیز اچھی چیز ان کے لیے، اچھا کپڑا ان کے لیے، اچھی زینت ان کے لیے، کیونکہ ہم تھوڑی دیندار ہیں۔ یہ غلط تصور ہے۔ اللہ یہاں پر واضح کرتا ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اللہ واضح کرتا ہے، نبی ان سے کہہ دیجئے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کسی نے حرام کی ہے پاکیزہ چیزیں کھانا۔ آپ کہہ دیجئے تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہے، ہم نے ایمان والوں کے لیے بنایا۔ کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، لباس اچھا پہنو، صاف ستھرا پہنو، اللہ نے منع نہیں کیا۔ اس میں دکھاوا نہ ہو، شوبازی نہ ہو، تکبر نہ ہو، کس نے منع کیا؟ اور زیب و زینت دنیا کی، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، سواری اچھی رکھو۔ ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے جو ہے اچھی گاڑی سواری، اس کی چابک بھی اچھی، تو کیا یہ تکبر ہے؟ کہ اللہ جمال ہے، حسین و جمیل، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن اس میں تکبر نہ ہو، ڈسپلن ہونا چاہیے، مینٹیننس کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے ہمارا تصور، ہماری سوچ، اس کو بدلنا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو بے شک اللہ کے منکر بھی اس نعمت کو کھا پی رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آخرت میں تمام پاکیزہ چیزیں، نعمتیں اہل ایمان، اہل جنت کے لیے اللہ مخصوص کر دے گا، کافر کو ان میں سے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو کھاؤ پیو، اسراف نہیں کرو، دیندار بھی کھائے، دنیا دار بھی کھائے، مسلم بھی کھائے، کافر بھی کھائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے۔ پھر دیکھ لیجئے حرام اور حلال پر اتنا زور دیا گیا، وَقُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ۔ اچھا تمہیں پتا ہے یہ چیز جو ہے وہ نہیں کھانا ہے، یہ وہ نہیں کھانا، کھانے پینے میں، لباس میں، بیٹھنے اوڑھنے میں، اس طرح سے نہیں ہے۔ لیکن آؤ ہمیں بتائیں تمہیں کہ اللہ کو کیا چیز ناپسند ہے، کس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ بے حیائی کی باتیں، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ تم چھپ کر کمرے میں اکیلے ہو، دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، یہ بھی امانت ہے۔ ماں باپ نہیں، سی سی ٹی وی نہیں، آپ اندھیرے میں کمرے میں چھپ کر کیا دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اللہ از واچنگ یو۔ اگر تمہارے اندر یہ احساس ہو جانا، ہمارے جرائم، ہمارے جرم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ چوری، ڈکیت، یہ جو بے حیائی، بے شرمی کے باتیں، کامیں، کس کو میسج کر رہے ہیں، کیا ٹائپ کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گے۔ آئی لو یو کس کو لکھا تھا، ایموجیز کس کو بھیجے تھے، محبت کے، دل کے، کسز کے کس کو بھیجے تھے، جائز تھا، بیوی تھی، شوہر تھا، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ کسی اور کو بھیجا، پکڑ ہوگی، آج تو چھوٹ جاؤ گے، کل
याद रख लीजिए, सीसीटीवी ना हो तो क्या, 2 सीसीटीवी कैमरे ऑन हैं हमारे राइट एंड लेफ्ट हैंड पर, किरामन कातिबीना मा यालमूना मा ला तफलून, जो कुछ तुम करते हो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर कर मामला। वल इस्मी वल बगी बिगैरिल हक, हराम ये भी है गुनाह के काम, नाहक ज्यादती जुल्म के काम है, इससे भी बाज आ जाओ। बीवियों पर जुल्म ज्यादती करना, बच्चों पर जुल्म ज्यादती करना, मालदार जो है गरीब को खून निचोड़ लेना उसका, जिसके पास जो है इख्तिदार वो गरीब गुरबा को दबा कर रखना। अल्लाह ताला बेहयाई के खुले छुपे हलाल हराम के बातें, ये सब अल्लाह ताला को नापसंद है। ये है हराम अल्लाह ने किया, किसी पर नाहक जुल्म ज्यादती ना किया करो। अल्लाह और जालिम के दने जुल्म मजलूम के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं। दिल से निकली हुई पुकार सीधा अर्श इलाही को हिला देती है। सो बी केयरफुल। आज के बाद अपना मामला इंडिविजुअली और जो है इज्तिमाई तौर पर घरों में खानदानों में हमारा ये माहौल को बदलना चाहिए। जुल्म ज्यादती, चीख पुकार, मार तोड़, लान तान, बदतमीजी, बेहयाई, तलाक 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 करना, मैके भेज देना, इन तमाम चीज़ों से बाज आ जाओ। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह ने यहाँ पर वाजे कर दिया। और उसके बाद देख लीजिए जहन्नमियों का जिक्र किया जा रहा है। अब यहाँ से देख लीजिए अल्लाह ताला उनका जिक्र कर रहा है, जन्नत और जहन्नम का, कि जन्नत में कौन रहेंगे, जहन्नम में कौन जाएंगे, उनका क्या हशर होगा, अल्लाह वाजे करता है। आखिरकार उससे बड़ा जालिम कौन होगा। आयत नंबर 38, फमन अस्लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िब औ कज़्ज़ब बिआयाती उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू ऐना मा कुंतुम तदऊना मिन दूनिल्लाह। अब यहाँ पर देख लीजिए आखिरकार कौन है वो बड़ा जालिम जो बिल्कुल झूठ बातें करकर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची बात को झुटला दे। ऐसे लोग अपने नविश्ते तकदीर के मुताबिक अपना हिस्सा पाते रहेंगे। जो जितना गुनाह में इन्वॉल्व उतनी सजा पाकर रहेगा, जो अल्लाह के अहकामात को तोड़ता है उतनी सजा पाकर रहेगा। यहाँ तक कि वो घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी रूह को कब्ज करने के लिए भेजे जाएंगे मौत के वक्त। उस वक्त वो उनसे पूछेंगे, बताओ अब कहाँ है तुम्हारे वो माबूद, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल, तुम्हारे स्टैंडर्ड का मेयार कहाँ चले गया, तुम्हारे वो लोग जो तुम बैठकर पत्ते खेला करते थे, शराब पिया करते थे, बेहयाई उरियानी नंगापन के मूवीज देखा करते थे, कहाँ गए वो जो माबूद जो अल्लाह के साथ तुम शिर्क किया करते थे, पुकारो तो सही। वो कहेंगे सब हमसे गुम हो गए और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे, हम वाकई मुनकरीन हक थे। अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम भी उसी जहन्नम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए ग्रोह जिन और इंस जा चुके हैं। हर ग्रोह जब जहन्नम में दाखिल किया जाएगा अपने आने वाले ग्रोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा। आज हम किन किन को फॉलो कर रहे हैं, किन सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हैं, किस अदियान को, किस तरीके को, किस कौम को, किस लीडर को, वो देख लीजिए जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा। शैतान की ताकूत की अगर पैरवी कर रहे हैं उनके समय जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो उनको लानतान करते हुए इनकी वजह से, शैतान की वजह से, इस मलऊन की वजह से, इस लीडर की वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं, उनको मलामत करते हुए दाखिल होंगे। हत्ता कि जब सब वहां पहुंच जाएंगे तो हर बाद आने वाला पहले ग्रोह के हक में कहेगा कि ऐ रब ये लोग थे जिन्होंने हमें गुमराह किया, लिहाजा इन्हें आग का दोहरा अज़ाब देना। अब वहां जाएंगे तो वहां हमारे लीडर्स पहले ही मौजूद होंगे। जैसे कि फिरौन के बारे में, फिरौन ने अपनी पूरी कौम को मिसगाइड कर रखा था, हकीकी रब से नहीं अपने आप को रब कहा रहा था। तो वो उसके साथी समेत जहन्नम को अल्लाह भर देगा। तो उसकी कौम जो उसको फॉलो की होगी, जब वो आएंगे तो देखेंगे इस कमबख्त की वजह से हम आज जहन्नम में जा रहे हैं, एक दूसरे पर लानतान करेंगे, अल्लाह इनकी वजह से हम भटक गए थे, इनको दोहरा अज़ाब दे।
جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام ہیں تو تم کوئی کم نہیں ہے کہ تم کو کسی پر فضیلت حاصل تھی. اپنی کمائی کے نتیجے میں اب عذاب کا مزہ چکو. تم اتنے چھوٹے نادان بچے تھے کہ ہمارے پیچھے تم نے فالو کر لیا. تمہارے دل کی خواہش تھی, ہم نے پکارا, تم نے لبیک کہہ کر آ گئے. لہٰذا اب تم بھی مزہ چکو, اس جہنم کا تم بھی ایندھن بنو. تو سوچئے ہمیں کس کی پیروی کرنا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ نے واضح کر دیا انعمت علیہم کے مستحق کون ہے؟ انبیاء, صدیقین, صالحین, شہداء. کیسے اچھے رفیق ہیں یہ تمہارے. علماء کی محفل, اچھے لوگوں کی صحبت میں ہمیں رہنا ہے, اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, 40 آیت میں اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا. اگر یہ دو صفت میرے اندر ہیں, تکبر ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا, اپنے نفس کو بڑا, اور اللہ کی آیتوں کو جان بوجھ کر جھٹلا دینا, جان بوجھ کر جانتے ہوئے جھٹلا دینا, ان کے مقابلے میں سرکشی کی, ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھلیں گے. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے مسلمانوں کے لیے ہی ہے یہ, مسلمان گنہگار. کذبوا, تکبر کرنا, اللہ کی تمام آیتوں کا انکار کرنا, عمل نہیں کرنا. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئنگ کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. از اٹ پاسبل؟ ذرا عمر بڑھ گئی تو دیکھیے سوئنگ کے ناکے میں تاگا نہیں ڈال سکتے ہم. از اٹ اور ناٹ؟ کہاں جو ہے اونٹ وہاں سے گزرے گا. اتنا ہی امپاسبل ہے ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا. یہی بدلہ مل کر رہے گا. اس کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو بچائے رکھے. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش کذالک نجزی الظالمین. ان کا اوڑھنا بچھوڑنا جہنم, جہنم کی آگ ہوگی. یہ وہ سزا ہے ظالموں کو. بخلاف ان کے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا, آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. ہمیشہ اسی میں رہیں گے. پھر آیت نمبر 45 میں اور جنت میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدرتیں, عداوت, دشمنی اسے نکال دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ڈیٹیکٹ کر دیا جائے گا, بائی پاس ہو رہا ہے. یعنی دلوں میں داغ دھبے کچھ ہے نا, نکال دیے جائیں گے. کسی کے معاملات میں بغض, حسد, ہوس, سامنے تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں, جھوٹی تعریفیں, اگر غل ہے وہ نکال کر ڈیٹیکٹ کر کر سزا دے کر پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا. اور کہیں گے جب جنت میں پہنچ گئے, اللہ ہمیں بھی جنت میں پہنچا دے. اور اسی لیے الحمدللہ کا اتنا وزن ہے, میزان کو پر کر دیتی ہے, زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو یہ پر کر دیتی ہے. الحمدللہ آدھا جو ہے نصف ترازو کو بھر دیتا ہے. تو جنتیوں کا پہلا کلمہ کیا ہوگا جیسے جنت میں داخل ہو گئے؟ اس لیے سلام کیا کرے, اٹھتے بیٹھتے جو ہے بچے بڑوں کو, بڑے بچوں کو, شوہر بیوی, بیوی شوہر, سب کو سلام سلام سلام. جیسے اگر یہاں پر عادت ہوگی جنت میں جیسے داخل ہوں گے قالو, کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے. اور جنت میں جیسے داخل کر دیے جائیں گے وہ کہیں گے اللہ کا شکر, کل تعریف, شکر اور حمد و ثنا اس کائنات رب کی جس نے ہمیں ہدایت دی. اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا, نہ ہم عمل صالح کرتے, نہ آج ہم یہاں پہنچتے. اللہ کا شکر کہ اس نے یہ راستہ دکھایا. خواہ خود راہ نہ پا سکتے, ہم خود نہ پا سکتے, یہ ہم جو آ گئے تو کوئی ہم نے بہت بڑا کمال کیا, اللہ نے ہمیں ہدایت دی. تو ہدایت کی طلب کر رکھیے, تشنگی رکھیے, علم کی پیاس رکھیے, اللہ سے دعا کرتے رہیے. جن کو ہدایت نہیں ملی ان کے حق میں بھی دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا. اگر اللہ نہ دکھاتا تو ہم نہ جانتے, ہم نہ پاتے راستہ. اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا, ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے, یہ کب جا کر کہیں گے؟ جنت میں جا کر. اس وقت ایک ندا, ایک پکارنے والا کہے گا, ایک فرشتہ, یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے, اللہ ہمیں بھی جنت کا وارث بنا دے. وَنُدُوَ أَن تِلْكَهُمُ الْجَنَّةُ وُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس کے تمہیں وارث بنا دیے گئے. کیا دنیا کے مال و دولت کے وارث کے لیے یہ کورٹ کچہری کرتے ہو؟ جنت کے وارث بننے کی کوشش کیا کرے. یہ جنت جس کے تمہیں وارث بنا دیے گئے,
ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے، یہ جنت، یہ وراثت تمہیں اس اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو دنیا میں تم کرتے رہے۔ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے جنت والوں کی، جنت کے لوگ دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے، اب ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 44 سے، وہ نادا اصحاب الجنہ اصحاب النار، پھر جنت کے لوگ دوزخ کے لوگوں سے پکار کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ اے لوگوں، یعنی جہنمیوں سے کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ جہنمی جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، اور آخرت کے منکر، یہ تینوں صفت جس میں ہو، اللہ کے راستے سے روکنا، وہاں مت جاؤ یہاں ہو، وہ صحیح نہیں، وہ غلط ہے، ہم صحیح ہے کہنا، اللہ کے راستے سے روکنا، اور ٹیڑھا پن اختیار کرنا، آخرت کا انکار کرنا، یہ تینوں صفت جن میں ہوں گے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ، ایک پردہ، ایک ٹیک، ایک اونچائی حائل کر دی جائے گی جس کی بلندیاں آراف، اسی کا نام یہاں پر دیکھ لیجئے آراف آیا ہے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَىٰ آرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیمَاهُمْ۔ ان دونوں یعنی جنت جہنم کے درمیان ایک اوٹ، ایک دیوار، ایک اونچائی ہوگی، اس کو آراف کہتے ہیں، اور ان اونچائی کے درمیان ایک اوڑ ہوگی جس کی بلندیوں پر آراف کے کچھ لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے خیال سے پہنچے گا، یہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں پہنچ گئے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، اور یہ جنت میں داخل ہو گئے، ہم جنت میں تو داخل نہیں ہوئے لیکن اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف ہوں گی کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو، پرسنالٹیز کو، لیڈرز کو دیکھیں گے اور ان کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارا جتھا، نہ تمہارے قوم، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہارا کوئی کام نہیں آیا، تمہارا ساز و سامان جن کو تم بری چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے اللہ کی قسم، اللہ کی ان کے اوپر رحمت نہیں ہوگی؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے خوف نہیں نہ رنج ہے۔ دیکھیے، اور مولویوں کو دیکھ کر ہنسنا، دین کا مذاق اڑانا، دین والوں کا مذاق اڑانا، آج دیکھیے کامیاب کون ہے؟ جو دین پر عمل کرتا ہے، جو مومن ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے متقی پرہیزگار ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ظالمین، یہ خاسرین، دنیا کی مال و دولت سمیٹنے کے لیے منافقانہ رویے، دو منہ والے، دو زبان والے، دو دل والے، دنیاوی مفاد چاہتے ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، پلہ جہاں بھاری اس کی طرف۔ آج دیکھ لو کون کامیاب ہو گئے۔ یہ جنت اور جہنم آراف والوں کا ذکر ہے، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے، اللہ اکبر، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، دیکھو ہم پر تھوڑا پانی ڈال دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ تو جنتی جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق کر حرام کر دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا۔ آج حرام کو حلال کر لیا، حلال کو حرام کر لیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم میں پہنچ گئے۔ اب تم جنتیوں سے تھوڑا کھانا پانی مانگتے ہو، اللہ نے یہ کھانا اور پانی تم پر حرام کر دیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا دنیا میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے، آج اس کھانے میں تمہارا بھی حق ہوتا۔ لیکن جو دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا نا، ان پر جنت کا کھانا پینا اللہ نے حرام کر دے گا۔ اور دنیا کو انہیں دین کا مذاق ٹھٹا، اور جیسا تم نے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ، جیسا تم نے دنیا میں اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ نے آج تمہیں بھلا دیا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔
تو آیت نمبر 52 میں اللہ واضح فرماتا ہے ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جن کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا. قرآن مجید کیسی کتاب تفصیل واضح کر رہی ہے. سبحان اللہ, واضح بیان کر رہی ہے اللہ کے احکامات کو. علم کی بنیاد پر مفصل بنایا. جو لوگ ایمان لانے والے ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. کیا میں ہدایت رحمت نہیں چاہتی؟ میری اولاد کو نہیں چاہیے, میرے آنے والے نسلوں کو نہیں, میرے خاندان میں نہیں؟ تو پھر اس کتاب دیجئے, اس کتاب کو تھام لیجئے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ جائے گا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے اسے نظر انداز کر دیا تھا. کس چیز کو؟ قیامت, مرنے کے بعد جی اٹھنے کو. واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارش ملے گی؟ جو ہمارے حق میں سفارش کرے یہ جہنمی, یہ گنہگار کہیں گے اچھا رسول تو آئے تھے, ہمارے لیے جو ہے کوئی سفارش ہم نے بات نہیں مانی تھی, کہیں تو سفارش ملے گی؟ کوئی ہے جو ہمیں ریکمینڈ کر سکے؟ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے کے کام کر کے دکھائیں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے, سورہ الانعام میں پڑھ کر آئے ہیں, اگر کوئی ہماری سفارش کر دے, ہم چھوٹ جائیں, بچ جائیں, ہم جیل سے ریلیز ہو جائے, دیکھو ہم آ کر کیسے اچھے اچھے کام کریں گے. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. جھوٹے معبود, جھوٹے assumptions, جھوٹے طریقے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے, یہ سفارش کر دیں گے, یہ کرا دیں گے, سب گم ہو گئے. اس کے بعد دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کائنات پر غور و فکر, دیکھو تو صحیح تمہاری رب کی عظمت, ہیبت تم پر طاری ہو جائے گی کہ تمہارا رب کون ہے. جن کے تم احکامات کی نافرمانی کرتے, وہ کائنات کی ہر ذرہ ذرہ اس کے احکامات کو فالو کر رہا ہے, چاہے سورج ہو, چاند ہو, تارے ہو, سیارے کیوں نہ ہو جائے. اللہ نے کائنات پر غور و فکر کرنے سے اس کی عظمت, اس کی ہیبت ہم پر طاری ہو جاتی ہے. ان ربکم اللہ الذی 54 سے لے کر 58 تک, بے شک تمہارا پروردگار وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں, پھر متمکن ہوا عرش پر. تو اللہ کا عرش پانی پر رہا. یغشی اللیل والنہار, یہ اللہ کی نعمتیں, قدرتیں, اس پر غور و فکر کریے. ڈسکوری, انوینشنز کرنا ہے. سائنٹیفیکل تھاٹ ہمیں قرآن دیتا ہے. یہ جو سائنسدان بنے ہیں نا, ان کا سوچ, ان کی رجحان اس قرآن کی وجہ سے ہے, قرآن کے نظریات پر ہے. انہوں نے رات اور دن پر غور کیا, کس طریقے سے رات دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری, سورج, چاند, تاروں کو مسخر کیا جو اپنے قاعدے میں, اپنے آربٹ میں چل رہے ہیں. یہ سب اس بات اور اس کی اطاعت, یہ بات کی گواہی. الا لہ الخلق والامر, آگاہ ہو جاؤ, اسی کے لیے خلق ہے, اسی کے لیے امر ہے. اللہ جو جس کی تخلیق کرتا ہے اسے کس مقصد کے لیے بنایا, کب تک رہنا ہے, وہ سب کائنات کی ہر چیز اس کو فالو کر رہی ہے. تبارک اللہ رب العالمین, یہ ہے تمہارا رب بڑا برکت والا. ادعو ربکم, پکارو تمہارے رب کو, اور علانیہ بھی, چپکے چپکے, گڑ گڑاتے ہوئے, عاجزی انکساری کے ساتھ پکارو. اللہ جو ہے حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور دیکھو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ, اسے پکارو خوف اور امید رکھتے ہوئے. یعنی نظام, اس سے پہلے میں جو سٹارٹنگ میں بتائی, اللہ کے احکامات کو بریک کرنا, لاس کو توڑنا, قوانین کو توڑنا, یہ سب جو ہے فساد مچانا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یقیناً اللہ کی رحمت اہل احسان بندوں کے ساتھ ہے اور بہت قریب ہے. پھر اللہ کی وحدانیت, اللہ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دے کر, وہ رحمت اپنے آگے آگے لے کر آتی ہے, یہاں تک کہ وہ ہوا اٹھا لاتی ہے بڑے بڑے بھاری بادل, یعنی بارش کا نظام, اور اس کے بعد ایک مردہ زمین پر اللہ کے حکم سے برسنے لگتی ہے. ہم اس سے جو ہے پانی برساتے ہیں, پھر ہرے بھری کھیتیاں اگنے لگتی ہیں, مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. یہ روز تم دیکھتے ہو, اسی طرح مردوں کو بھی ہم زندہ کریں گے. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون, ہم تمہیں ضرور نکالیں گے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی,
اور خراب ہے وہ جو کچھ نکالتی ہے، اور وہ جو ہے زرخیز زمین اپنے رب کے حکم سے سونا اگتی ہے، اور خراب زمین کیل کاٹے ہی نکالتی ہے، ناقص چیزیں ہی نکالتی ہے۔ تو ہمیں سرسب زمین بننا ہے، نرم دل، پانی کو ابزارب کرنے والی، قرآن کو ابزارب کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، لوگوں کے لیے روشنی، لوگوں کے لیے بہار، لوگوں کے لیے زرخیز زمین بننا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنا ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھو تم سے پہلے قومیں جو گزر گئی نا، تم تو انڈیویجول رہتے ہو، تم تو ٹرائب سسٹم میں رہتے ہو، یہ جو ہے مشرکین مکہ کو سمجھانا، یہ ہمیں بھی سمجھانا، ہم انڈیویجول ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں، خاندانوں میں رہتے ہیں۔ دیکھو تم سے پہلے کیسی بڑی بڑی قومیں گزری، اللہ کی نافرمانی کی، کیسے ہم نے ان کو تب و تاراج کر دیا۔ اب قوموں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ قوم نوح کی داستان 59 سے 64 تک، 65 سے 72 تک جو ہے قوم عاد، 73 to 79 قوم سمود، 80 to 84 قوم لوط، 85 to 93 قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کی داستان۔ یہ یہاں پر دیکھیں تذکیر بالایام اللہ، یہ سلسلہ، یہ آغاز شروع ہو رہا ہے۔ 6 قوموں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ یہ جو ہے بڑا حصہ انبیاء اور رسول پر مشتمل ہے۔ آگے پڑھنے سے پہلے اس کی اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں نبیوں کا ذکر آیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد ان کی سیرت کے روشن پہلو، ان کا مقام، ان کا تقوی، ان کا استقامت وغیرہ نمایاں کرنا۔ جبکہ رسولوں کا ذکر بالکل مختلف اندازوں میں آیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی رسول آیا وہ کسی قوم کی طرف بھیجا گیا، لہٰذا قرآن مجید میں رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ لازماً متعلق قوم کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ کی دعوت کے جواب میں اس قوم کے رویے، ان کے ضد، ان کے عمل، یہ تمام چیزیں اللہ نے وضاحت کر دی ہے۔ انبیاء اور رسول کہتے ہیں، قصص الانبیاء کہہ دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم انبیاء اور رسول، انبیاء جمع ہے نبا کی، یعنی خبر دینا، یعنی رسولوں کی خبریں۔ ہر نبی، ہر رسول ایک قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں جتنے بھی انبیاء ہیں وہ یا قومی کہا، لیکن رسول اللہ یا ایھا الناس کہہ کر آپ کی تبلیغ ہوا کرتی تھی، تمام لوگوں کے لیے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ تو یہ انبیاء اور رسول کے سلسلے میں دیکھیے قرآن مجید میں بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ جو ہے ان کی وضاحت آئی ہوئی ہے۔ میں صرف آج انٹروڈکشن دے دیتی ہوں، کیونکہ قوموں کا ذکر ہم کل ایک سٹریچ میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہماری اس کے بعد بھی ایک کلاس ہے گرامر کی۔ دوز ہو آر انٹرسٹیڈ دے کین جوائن وتھ اس۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے جو 6 قصوں کا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یہ تمام انبیاء اور رسول اسی جزیرے نما عرب کے اندر آئے۔ یہ رسول جن علاقوں میں بھی بھیجے گئے ان کے بارے میں ہمیں جاننے کے لیے عربین پیننسولا، دیکھیے عربین سینائے پیننسولا، اس کا اگر ہم یہ میپ دیکھیں گے نا، عربین پیننسولا، یہ اسی میں آئے یہ سب کچھ۔ اور جبکہ یہ دیکھ لیجئے اوپر کی طرف جو ہے یہ کون بنتا جاتا ہے، یہاں نیچے جو ہے چوڑا ہوتا چلا جا رہا ہے یہ حصہ، یہ پیننسولن گلف جس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ریڈ سی ہے، دیکھیے تینوں طرف سے پانی سے گھری ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ ریڈ سی یہاں پر ہے، یہاں گلف ہے، یہاں پر عربین سی، اب یہاں پر دیکھیے پرشین گلف، یہ دیکھیے چاروں طرف یعنی تینوں طرف، یہاں پر میڈیٹیرین پورا دیکھیے پانی سے، یہ جو آپ کو ہارٹ شیپ میں نظر آ رہا ہے نا، یہ ہے عربین پیننسولا۔ یہاں پر عراق، کویت، ایران، جارڈن، سعودی عربیہ، بحرین، قطر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، UAE، دبئی جس کو کہتے ہیں، یمن اور عمان، دیکھیے یہاں پر ہے یہ بارڈر، دیکھیے یہ انہی علاقے میں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا سعودی عربیہ لکھا ہوا، عربین پیننسولا، اسی علاقے میں ابراہیم علیہ السلام عراق سے نا، اور جارڈن میں لوط علیہ السلام کو آپ نے رکھا تھا، اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو رکھا، انہی کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بحرین، قطر، اور دیکھیے یہاں سے لوط علیہ السلام جارڈن میں رہے، اسماعیل علیہ السلام عراق علیہ السلام کو عراق میں رکھا، فلسطین میں آپ نے رکھا۔ تو یہ دیکھیے یہ 6 انبیاء جو ہے اسی پرشین گلف میں آئے ہیں۔ ریڈ سی میں یہاں پر دیکھ لیجئے دو کھاڑیوں میں یہ جو تقسیم ہو جاتی ہے،
دونوں کینالس میں جو تقسیم ہوتی ہے، عقبہ خلیج اور خلیج فارس، گلف، پریشین گلف دیکھیے یہاں ایک، اور اس طرف ایک جو ہے، یہ دو حصوں میں جیسے تقسیم ہو جاتی ہے. اور اسی سے دیکھیے ڈیڈ سی کے علاقے میں لوط علیہ السلام کی قوم آئی تھی. تو موجودہ یہ پیننسولا کا نقشے کے مطابق اس سعودی عربیہ کا علاقہ عراق، شام کے ممالک بھی شامل ہیں. ابھی تو یہاں پر عراق کو نکال دیا گیا، لیکن اس میں دیکھ لیجئے عراق اور شام، سیریا جس کو کہتے ہیں، یہ بھی شامل ہے. یہ مثلث اس علاقے پر محیط ہے جہاں عرب کے قدیم قومیں آباد تھی. یہی قومیں تھی جن کی طرف 6 رسول بھیجے گئے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ آتا ہے. دیکھیے یہ سیریا کا علاقہ، فلسطین، جو غازہ جو چل رہا ہے، یہی ہے. آپ جو ہے آرام سے میپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھ لیجئے یہاں پر ایجپٹ ہے، دیکھیے یہاں پر گلف پیننسولا ہے، سعودی عربیہ ہے، جارڈن ہے. الحمدللہ انہی علاقے میں یہ 6 انبیاؤں کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، جن کا ذکر بار بار آتا ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام. آپ کے زمانے کے بارے میں یقین طور پہ تو کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن مختلف اندازوں کے مطابق آپ کا ذکر آدم علیہ السلام سے کئی 2000 سال بعد کا زمانہ تھا. اس وقت تک کل نسل انسانی بس اسی علاقے میں آباد تھی جب آپ کی قوم آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لائی، پانی کے عذاب میں انہیں غرق کر دیا گیا. یہ وہی علاقہ جہاں تباہ کن سیلاب آیا تھا، طوفان نوح جس کو ہم کہتے ہیں. یہی علاقے میں دیکھ لیجئے طوفان نوح آیا تھا. ترکی کا علاقہ، جارڈن، یہ اسی علاقے میں، یہاں پر ہی اسی علاقے میں جو ہے کشتی آپ کی لنگر انداز ہوئی تھی. پھر نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے جو ہے دوبارہ نسل انسانی چلی. آپ کا ایک بیٹے کا نام سام، ان کی نسل جو ہے عراق میں مقیم ہوئی. نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی نسل عراق میں، ان سے قوم عاد جزیرے نمایاں عرب کے بالکل جنوب میں آباد تھے، یعنی نارتھ سائڈ میں دیکھ لیجئے یہ آباد تھے. آج کل یہ علاقہ بڑا خطرناک قسم کا ریگستان ہو چکا ہے، لیکن اس زمانے میں قوم عاد کا یہ مسکن رہا ہے. یہ ہرا بھرا علاقہ سرسبز و شاداب تھا. اسی قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. آپ کی دعوت کو اس قوم نے رد کر دیا، پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اس قوم کے پیچھے کچھ لوگ ہود علیہ السلام کے وہاں سے نقل مکانی کے اندر تک جو ہے یہ جزیرے نمایاں ہوتا ہے. قوم سمود کی طرف خلیج عقبہ، یہاں پر دیکھیے گلف، پرشین گلف، یہاں کے علاقے میں قوم سمود، وہاں پر صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بھیجا. اس قوم نے بھی اپنے رسول کی دعوت کو رد کر دیا، جس پر انہیں بھی ہلاک کر دیا گیا. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر عالیشان عمارتیں بنایا کرتے تھے، اس میں بڑے ماہر تھے. پہاڑوں کے اندر کھود کر مختلف جو ہے بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز، آج ٹیکنالوجی سائنس کے ذریعے، مشینری کے ذریعے کیا جاتا، یہ ہنر اللہ نے صالح قوم سمود قوم کو دے رکھا تھا. اور جو ہے یہاں پر جو ہے خلیج عقبہ کے دائنی طرف مدین کا علاقہ تھا. مدین یہ سعودی عرب کے تبوک کا علاقہ ہے نا، مدین کا علاقہ وہیں پر ہے. وہاں یہ قوم آباد تھی جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. مدین کے علاقے سے تھوڑا ڈیڈ سی، وہاں پر دیکھیے اس علاقے پر ڈیڈ سی کے علاقے پر صدوم اور عامرہ کی بستیاں تھی. ڈیڈ سی کے علاقے میں یہ جو ہے یہاں پر جارڈن کے علاقے میں جو ہے لوط علیہ السلام کو رکھ دیا گیا تھا. لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، لیکن جب انہوں نے، ان کی قوم نے لوط علیہ السلام کو بھی نہیں مانا. صدوم اور عامرہ کا شہر تھا، یہاں لوط علیہ السلام کو بھیجا. ہر حال یہ ساری قوم جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، صرف فرعون کی قوم کو چھوڑ کر یہ مصر میں آباد تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. ان 6 رسولوں کے حالات پڑھنے سے پہلے ان کی قوموں کے علاقے کا یہ نقشہ ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. زمانے کے اعتبار سے نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول، پھر جو ہے ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں انبیاء اور رسول کے اندازے میں نہیں بلکہ قصص الانبیاء کے طور پر آیا ہے. اس کے جو ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام صدوم اور عامرہ کی بستی کی طرف بھیجے گئے. اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدین تھے جن کی اولاد شعیب علیہ السلام، جن سے شعیب علیہ السلام مبعوث کیے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام حجاز میں، مکے میں، سعودی عربیہ میں، یہاں پر
آپ نے جو ہے اپنے بڑے صاحبزادے کو رکھا تھا، اور عراق میں دوسرے صاحبزادے، جارڈن میں جو ہے لوط علیہ السلام کو، اور فلسطین میں آپ نے اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا تھا، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، انہی سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید میں جب ہم انبیاء اور رسول کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو یہ ساری باتیں ذہن نشین ہو جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کل 59 آیت قوم نوح کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم آپ نے دعوت کیا دی، ان کا رد عمل کیا تھا، ان کا جواب کیا تھا، اور کیسے اللہ نے اس کو تباہ و تاراج کر دیا۔ 6 انبیاء اور رسول کا ذکر ہے، 6 قوموں کی داستانیں، اس کے ذریعے سے، ہسٹری کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانا مطلب ہے، دیکھو پاسٹ میں گزرے ہوئے لوگ یہ جرائم کی آئینہ ہے، ہسٹری ہمارے لیے آئینہ دکھا دیا جا رہا ہے۔ اگر تم بھی تمہیں امت وسط خیر امت بنایا ہے، تم بھی ایسی حرکت کرو گے، تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر قوم میں ایک برائی پائی جاتی تھی، لیکن آج امت مسلمہ میں یہ تمام برائیاں ایک جا ہو کر آ گئی ہیں، رائٹ؟ سب برائیاں ہیں، سب بیماریاں آ گئی ہیں تمہارے اندر۔ ایک تو قوم لوط، ہوموسیکشوالٹی تو قوم لوط میں تھی، لیکن آج بھی تمہارے اندر آ گئی ہے۔ مال دولت کی ہرس ان میں تھی، تمہارے اندر بھی آ گئی ہے۔ عورتیں فتنہ ہے، بنی اسرائیل کو کہہ دیا گیا مال جو ہے میری امت کا فتنہ، یہ دونوں عورت کا فتنہ بھی آ گیا، مال کا فتنہ بھی ہمارے اندر آ گیا۔ کیا نہیں مشرکانہ عقائد ہمارے اندر آ گئے۔ اللہ ہمیں وارن کر رہا ہے، نصیحت، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سمر جاؤ۔ جس مقصد کے لیے تمہیں ایک امت کی طرح ہم نے تشکیل دیا ہے، انہیں ہٹا کر تمہیں وجود میں لے کر آیا، اگر تم بھی ایسی حرکت کرو گے تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ اب اس امت کو ایک وقت میں اللہ تباہ نہیں کرے گا، یہ رسول اللہ کی دعا ہے، میری امت کو زلزلوں کے ذریعے، پانی کے ذریعے تباہ و برباد نہ کرنا، ان کے اندر تفرقہ بازی نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب دعائیں سنیں گے، یہ تفرقہ فرقے واریت نہ، یہ نہیں، لہٰذا یہودیوں نے 72 بنائے، تم 73 بناؤ گے، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے ہسٹری کے آئینے میں ان کو دیکھ کر ہم اپنے اعمال کو درست کرنا، اپنی اصلاح کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، بہترین امت بننا ہے۔ بہترین امت بننے کے لیے پہلے ہمیں بہترین فرد بننا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز کل جو ہے ہم ان قصے کو پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے، دوسروں تک اس کا حق پہنچانے والے بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک